बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ हैं साइम खान। और जनाब, इससे पहले कि हम अपने शो का प्रॉपर आगाज़ करें सेगमेंट के साथ, एक जो अपडेट आ रही है वो भी अमेरिका से, उसको डिस्कस कर लेते हैं। अमरीकी रियासत वाशिंगटन, ज़ाहिर है वहाँ पर वाइट हाउस है, और वाइट हाउस के करीब बताया जा रहा है जी फायरिंग का वाक़या पेश आया है, और वाइट हाउस के ही नेशनल गार्ड जो हैं, गार्ड के 2 एहलकार, उनको गोली मार दी गई है। अब सुने, अमरीकी मीडिया इस हवाले से कह रहा है कि वाइट हाउस के करीब एक शख्स ने नेशनल गार्ड के एहलकारों पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में वो शदीद ज़ख्मी हो गए। आई एम नॉट श्योर कि कितनी तादाद है उनकी। रिपोर्ट ये बता रही है कि जी पुलिस की भारी नफरी इस वक्त देख लीजिए वहाँ पर पहुँच गई है, और जाए वक़्आ पर ज़ख्मी 2 एहलकार हैं जिन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। दे आर इन क्रिटिकल कंडीशन। एंड गेस व्हाट कि डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ये सस्पेक्ट कर रहा है कि जो मुल्जिम है जिसने ये फायरिंग का वाकया जिसकी वजह से हुआ है, उसका नाम है रहमानुल्लाह लखमाल, और वो उसका मुश्तबा तौर पर बताया जा रहा है कि वो अफ़गानिस्तान से उसका ताल्लुक़ है, और उसको बताया जा रहा है कि क्रिमिनल एलियन फ्रॉम अफ़गानिस्तान, और उसका जो इमिग्रेशन स्टेटस है वो भी अनक्लियर है, और ये डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी बता रहा है। तो जो सस्पेक्ट है उस जोड़ ताने बाने अफ़गानिस्तान से मिल रहे हैं, और वो एक इमिग्रेंट है जिसका इमिग्रेशन स्टेटस भी अभी अनक्लियर है। और अमरीकी मीडिया ये भी बता रहा है कि जी इस वक्त आर्जी तौर पर, यानी कि जब तक ज़ाहिर क्लियरेंस नहीं हो जाती है, वाइट हाउस को बंद कर दिया गया है। अब यहाँ पर जहाँ पर ये वाक़या पेश आया है उसके इर्द गिर्द के इलाके को भी कॉर्डन ऑफ किया गया है, और पुलिस ने जी शहरियों को आई स्ट्रीट के करीब जाने से, यानी कि जो ये स्ट्रीट है जहाँ पर ये वाइट हाउस वाक़ है, वहाँ पर जाने से रोक दिया है। अब मज़ीद भी मालूमात की जा रही हैं, जबकि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उन्होंने इनिशियली ही इस वाक़े को दहशत गर्दी करार दे दिया है। उन्होंने खिताब भी किया और कहा कि बाइडन के दौर में अफ़गानिस्तान से अमेरिका में दाखिल होने वाले हर गैर मुल्की की दोबारा जांच पड़ताल का हुक्म भी दे दिया है। तो डोनाल्ड ट्रंप तो काफ़ी आगे जाके उन्होंने इस चीज़ को जी टेकअप किया। Anyhow, our heart goes out and our condolences to all those who got injured in this entire वाक़या, और let's see कि अब ये इट्स अ डेवलपिंग स्टोरी। सो जैसे जैसे अपडेट्स आएंगे हम आपको बताएंगे जी इस शख्स के बारे में मजीद क्या होता है। तो चलते हैं, अब आ जाते हैं अपने मुल्क की तरफ। ट्राई नेशन सीरीज, और अब ये फैसला कुन मराहिल में दाखिल हो गई है, लेकिन श्रीलंका को कहते हैं ना, मैं एक दरिया के पार उतरा तो एक और दरिया का सामना, पता नहीं मैंने शायद कुछ आगे भी चल पास कर दिया। बट आप ये देखें कि अब श्रीलंका और पाकिस्तान का जो मैच होने जा रहा है उसमें वो शायकीन के लिए इसलिए इतना दिलचस्प और इसलिए इतना इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि श्रीलंका ने पाकिस्तान में रहने का और पाकिस्तान ने अपने मैचेस खेलने का फैसला किया। तो अब शायद श्रीलंका जीते या पाकिस्तान जीते, जीत पाकिस्तानियों की है और जीत पाकिस्तान के मौक़िफ़ की है। हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। वैसे इस सीरीज़ की हम बात कर लेते हैं तो पाकिस्तान जो है वो सेमीफाइनल में तो जगह बना चुका है, लेकिन आज का जो मैच है वो डिसाइड करेगा, यानी कि कौन टकराएगा पाकिस्तान से फाइनल में। तो इसका फैसला आज पाक श्रीलंका के मैच में होगा। श्रीलंकन टीम ने जिम्बाब्वे को 9 विकेटों से शिकस्त देकर, आपको याद है पिछले मैच में सूरत हाल दिलचस्प बना दी, लेकिन इस जीत के बावजूद भी जो जिम्बाब्वे है वो रन रेट की वजह से श्रीलंका से आगे है। तो अब श्रीलंका को एक और मैच पाकिस्तान से फिर ये जीतना पड़ेगा, और पहली जीत ही उन्हें मिली थी। उसके बाद हम देखते हैं कि अब क्या होता है। श्रीलंका के लिए गुज़िश्ता मैच की तरह आज का मैच भी डू और डाई है। अगर श्रीलंका जीत गया तो फिर 29 नवंबर को पाकिस्तान से फाइनल में आमना सामना होगा, और पाकिस्तान की श्रीलंका की टीमें आज शाम 6 बजे रावलपिंडी स्टेडियम में आमने सामने होंगी। यानी आज का मैच डिसाइड करेगा कि दूसरे फाइनलिस्ट कौन है। बिल्कुल, तो हम तो क्रिकेट एंजॉय कर रहे हैं भरपूर तरीके से, अपने मुल्क में क्रिकेट को सेलिब्रेट कर रहे हैं। PSL की खबरें आ रही हैं, PSL के अगले 10 साल जो हैं वो और एंटरटेनिंग एक्साइटिंग होने वाले हैं। लेकिन पड़ोसी मुल्क में क्या हो रहा है? पड़ोसी मुल्क से खेल के मैदान से, खास तौर पर क्रिकेट से आपको ज़रा खबर देते हैं कि भारत को होम ग्राउंड पर होम क्राउड के सामने एक और बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ गया। हाँ। मैं बात कर रहा हूँ टेस्ट वर्ल्ड चैंपियन की, और जनूबी अफ्रीका ने दूसरे टेस्ट में भारत को धूल चटाकर क्लीन स्वीप कर दिया। भाई साउथ अफ्रीका ने सालों बाद भारतीय ज़मीन पर भारतीय सुरमाओं को जी हराया है, और रिकॉर्ड 408 रन्स के बड़े मार्जिन से। आई थिंक ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा कि 408 रन से शिकस्त दी है। तो ये शिकस्त भारत को एक तो डाइजेस्ट नहीं हो रही, वो समझ नहीं पा रही हो क्या है उनके साथ। और ज़ाहिर भारत की जो तारीख है क्रिकेट की, उसमें रन्स के एतबार से सबसे ज़्यादा बदतरीन शिकस्त है। भारतीय टीम पहली इनिंग में 201 और दूसरे इनिंग में
140 रन पर ढेर हुई और दोनों इनिंग्स का स्कोर जो था वो जनूबी अफ्रीका की पहली इनिंग के करीब भी नहीं पहुंच सका। सो प्रोटियास ने पहली इनिंग में 489 रन स्कोर किए थे और भारतीय टीम को 2 मैचेस की सीरीज में बैटिंग और बॉलिंग में रुसवाई के सिवा फिर जनाब कुछ नहीं मिला। कारमा भी सदफ ऐसे किसी चीज़ का नाम होता है, मक्का फाते अमल भी एक चीज़ का नाम होता है, और जनूबी अफ्रीका ने जिस तरह से भारत का गुरूर खाक में मिलाया है और मिलिया मेट कर दिए भारत का गुरूर, वो हमने देखा। आपको याद होगा पिछले मैचेस में भारतीय बद तहजीब खिलाड़ियों ने जिस तरह से कप्तान को वो बोना और मतलब रेसिस्ट और बॉडी के ऊपर कमेंट्स किए थे और फिर गालियां भी दी थी, उसी कप्तान बाउमा की क़यादत में प्रोटियास के हाथों भारत को जिल्लत अमेज शिकस्त हुई। और भाई बात यह है कि भारत के कोच जो हैं गौतम गंभीर भी अपनी टीम पर भारी साबित होते जा रहे हैं, यानी कि अब उनके ऊपर भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। एक तो उनका थोड़ा सा टिल्ट है जी बीजेपी की तरफ, उनके बयानात से, गो कि उनका ताल्लुक क्रिकेट से है, लेकिन वो अक्सर और बेशतर पाकिस्तान के हवाले से जो उनकी सरकारी जमात है उसका नैरेटिव हमारे सामने रख रहे होते हैं। अच्छा, बीजेपी के साबिक रुकने पार्लियामेंट गौतम गंभीर क्रिकेट में भी शिद्दत पसंदी लिया है, ज़ाहिर है इनका पूरा अपना एक बैकग्राउंड है, और उनके कहने पर ही जनूबी अफ्रीका के लिए स्पिन विकेट का गड्ढा खोदा गया। लेकिन भारतीय टीम ही इसमें फिर कहते हैं ना अपने ही जाल में फंस गई, और जनूबी अफ्रीका के कोच ने भारत के गुरूर का फिर जवाब देते हुए कहा कि वो भारतीय फील्डर्स को थकाना चाहते थे ताकि वो गिड़गिड़ाएं और उनके मैच जीतने का कोई मौका ना रहे। तो ये जो है ना, ये बहुत ही ऐसा लग रहा है कोई कहते हैं ना वो ग्लैडिएटर किस्म की कोई फाइट यहाँ पे जैसे होने जा रही थी। तो क्रिकेट में अब वैसे मैं देख रही हूँ इस तरह बड़ी पहले बड़ी तहजीब तरीके से बात होती थी, अब तो पता नहीं क्या क्या हो रहा है। बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने वाले क्रिकेटर यासिर हमीद साहब। थैंक यू सो मच यासिर, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। ज़रा सा हमें बताइएगा जी, ज़िम्बाब्वे से अगर हम शुरू करते हैं, ज़िम्बाब्वे के ख़िलाफ़ हमने देखा कि नसांका का जो बैट है वो चला और फिर श्रीलंका जीत भी गया। श्रीलंकन टीम की फॉर्म देखते हुए आज क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है, हमारा फाइनलिस्ट पे कौन, किससे हमारा मुकाबला होने की उम्मीद है? देखिए, श्रीलंका की टीम बेहतर टीम है और निशांका ने सॉल्व किया है लास्ट मैच में। वैसे भी वो फाइट करते हैं, आखिर तक लेके जाते हैं मैच को, और अगर कंपैरिजन किया जाए तो श्रीलंका की टीम इज बेटर देन जिम्बाब्वे। बट T20 में आप कुछ कह नहीं सकते, बट वन ऑफ गेम में तो हो जाता है चले अपसेट, लेकिन जब लंबा टूर्नामेंट हो वहाँ पे टीम की वीकनेसेस और स्ट्रेंथ का पता चलता है। तो मुझे श्रीलंका की टीम बेहतर लग रही है पाकिस्तान के अगेंस्ट। अगर फाइनल की बात की जाए तो मेरे ख्याल से श्रीलंका के ज़्यादा चांसेस हैं तो पाकिस्तान के अगेंस्ट। और यासिर, अगर फाइनल पाकिस्तान और श्रीलंका का होता है तो जो कि हम बड़े पुर उम्मीद हैं कि होगा, तो क्या पाकिस्तानी बॉलर्स नसांका और कुशाल मेंडिस को खेल लेंगे अच्छे से, आराम से आउट करने के लिए कोई ख़ास हिकमत अमली बनानी है हमारे बॉलर्स को? देखिए, फिर ये डिपेंड्स कि पाकिस्तान अगर चेस कर रहा है या टारगेट दिया एक अच्छा बड़ा टारगेट दिया तो ऑब्वियसली फिर श्रीलंकन बैट्समैन है उसको चेस करने के लिए जाएंगे, तो वहाँ पे गलती करने की गलती की जो है वो गुंजाइश ज़्यादा होती है कि वो बैट्समैन करें। अगर पाकिस्तान ने टारगेट ऐसा दिया है कि जो इतना अच्छा नहीं है, मतलब ज़्यादा 150-160, तो फिर उनके चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि टेक्निकली साउंड है वो और थोड़ा सा एग्रेशन भी है उनमें और अपना पॉजिटिव गेम खेलते हैं। तो पाकिस्तान को यही है कि पाकिस्तान की बॉलिंग जो है डेथ ओवर्स में बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर जो स्पिनर्स हैं, जिस तरह नवाज अच्छे बॉल कर रहे हैं, ऊपर से शाहीन अफरीदी भी जो है नया बॉल अच्छा कर रहे हैं, वो भी मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। तो इतना आसान नहीं होगा श्रीलंका के लिए अगर श्रीलंका आती है फाइनल में और पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलती है, तो मेरे ख्याल से एक अच्छा मैच देखने को मिल सकता है। और यासिर, हमें थोड़ा सा ये बताइएगा कि हम ये देख रहे हैं कि ज़ाहिर है पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, उसके बाद जी श्रीलंका के साथ जो सीरीज़ हुई, अब ये ट्राई नेशन, पाकिस्तान फाइनल में इस वक्त, लेकिन मैं ये जानना चाह रही हूँ अब कुछ ही दिनों बाद यानी कि फ़ैब में अब T20 वर्ल्ड कप होना है और हमारी टीम की तैयारी किस लिहाज से क्या है, क्योंकि हम जीत कर शायद बहुत सारी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं क्योंकि ज़ाहिर है हर जीत का मैटर करती है, स्ट्रैटेजी काउंट करती है, लेकिन वो प्लानिंग, वो तैयारी आपको इस टीम की नज़र आ रही है कि यही टीम आगे लेकर बढ़ेगी T20 वर्ल्ड कप को? देखिए, अच्छी मेरे ख्याल से अच्छा एक मौका मिल गया प्रिपरेशन का। ट्राई नेशन में पाकिस्तान को अपनी जो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हैं इनको एक्सप्लोर करने का मौका मिल गया, कौन से प्लेयर्स हैं जो कि अच्छी फॉर्म में है और एक जो कम्बिनेशन नज़र आ रहा है इस वक्त। और बस एक आध प्लेयर जिस तरह साइन की फॉर्म मुझे थोड़ी सी फिर हल्की सी डाउटफुल लग रही है, लेकिन जो अपने पोटेंशियल है उस पर नहीं खेले, बट बड़ा टूर्नामेंट है तो होपफुली कि वो भी वहाँ पे किक ऑफ करें, फायर करें। शायद ज़्यादा फरहान जो है वो बैटिंग में अच्छा करें। फिर हमारे पास एक
جو فخر زمان کا جو لیوریج ہے ہمارے پاس مڈل آرڈر میں، وہ بڑا پازیٹیو امپیکٹ کریٹ کر سکتا ہے، کیونکہ وہاں پہ سری لنکا میں ہو سکتا ہے وکٹ اسپنر سائڈ پہ تھوڑا سا ہیلپ فل ہو، تو جہاں پہ اسپن ہو رہا ہو، لیفٹ آرم اسپنر ہو، لیفٹ ہینڈر آپ کے پاس پاور ہیٹر ہو مڈل آرڈر میں جو کہ سینسیبل بھی کھیل سکے، تو ایک اچھی ایک پریپریشن میں سمجھتا ہوں کہ اب تک پاکستان ٹیم کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یار ہمارا بیسٹ کمبینیشن کیا ہے ورلڈ کپ کے لیے، اور یہ ایک اچھا ٹورنامنٹ ہوا ہے جو ٹرائی نیشن ہے، اس میں پاکستان کو پتہ چل گیا کہ یار ان کی ٹیم کی اسٹرینتھ کیا ہے۔ اور یاسر بھائی ذرا انڈیا ساؤتھ افریقہ کی بات بھی کر لیتے ہیں۔ جنوبی افریقہ نے بھارت کے خلاف کلین سویپ کیا ہے، اور سارا جو بھارت کا غرور تھا اور جو تانے تھے اور وہ جس طریقے سے ان کے باؤما کو بلا رہے تھے، گالیاں دے رہے تھے، وہ سارا غرور میچز کے ذریعے اپنی کارکردگی سے نکال دیا ہے، بھارت کو سپن میں کے جال میں پھنسا کے مارا، تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ بالکل، ساؤتھ افریقہ تھرو آؤٹ اوور دا لاسٹ ایئر بہت اچھی کرکٹ کھیلتے ہیں، میرے خیال سے 12 میں سے 11 ٹیسٹ میچز جیتے ہیں بہوما، اور ایک میچ جو ہے وہ ڈرا ہوا ہے، تو آپ دیکھیں کوئی ہارے بھی نہیں ہیں، تو ایک ٹیم کا جو کمبینیشن بنا ہوا، جو بلیو آیا ہوا ان میں، جو پہلے نہیں تھا، چوک کر جاتی تھی ساؤتھ افریقہ کی ٹیم، بہت سے ایسے موقعوں پہ ہم نے دیکھا جیتا ہوا میچ ہار گئے، اب وہ جو بلیو آیا اس کو وہ کیری آن کر رہے ہیں، اور بھارت کو بھارت میں ہرانا اسپن وکٹس پہ، اور وہ بھی بیسک اسپنر کے ساتھ، جس طرح آف اسپنر ہے ان کے بیسک بالنگ کی ہے، انہوں نے ٹرن کیا، فلائٹ کی ہے، تو اچھی اسٹریٹجی سے کھیلے اور بڑا ان کو اسٹریٹجی سے مارا ہے، اور اچھی کرکٹ کھیلی ہے، ٹیکٹیکلی بہت اچھی کرکٹ کھیلی ہے، تو پھر کپتان کا کانفیڈنس جو تھا وہ بڑا ہائی رہا اپنے پلیئرز پہ، اور اپنے پلیئرز کو یوٹیلائز کیا اچھا۔ میرے خیال سے ساؤتھ افریقہ واقعی جو ہے وہ جو ٹاپ ٹیم ہے تو وہ پروو کر رہے ہیں دا ٹاپ ٹیسٹ سائٹ۔ تھینک یو سو مچ یاسر، ہمارے ساتھ دیکھتے ہیں جی آج کیا ہوتا ہے سری لنکا زمبابوے میچ میں، اور پھر فائنل ہوگا 29 کو، اس میں دیکھتے ہیں جی کون سی ٹیم اس ٹرائی نیشن سیریز کو جیتتی ہے۔ ویسے آپ نے وہ ٹرافی دیکھی ہے T20 کی؟ میں نے دیکھی ہے وہ T20 کی ٹرافی، لیکن ہم جہاں بھارت کی صرف بات کر رہے تھے، بھارت نے ساؤتھ افریقہ سے تو مار کھائی نا اسپن کے جال میں پھنسنے کے بعد، لیکن بھارت ایک اور محاذ پر بھی مار کھا رہا ہے، ویسے ہر جگہ مار ہی کھاتے رہتے ہیں۔ یہ دبئی ایئر شو ہوا، اس میں بھارتی طیارہ تھا تیجس، جو کہ بھارتی انتظامیہ کی نااہلی اور ایئر فورس کی نااہلی کے باعث وہ کریش ہوا، اور ہارٹ گوز آؤٹ ٹو دا پائلٹ، ڈیپسٹ کنڈولینسز ٹو فار ہز فیملی ایز ویل۔ بٹ بھارت اور ارمینیا کے بیچ میں ایک ڈیل چل رہی تھی، اور وہ اس میں یہ تھا کہ ارمینیا نے بھارت سے تیجس طیاروں کی خریداری کی ڈیل اب معطل کر دی ہے۔ انہوں نے کوئی 10 12 13 طیارے خریدنے تھے، انہوں نے معطل کر دی۔ اچھا، یہ ان کا اپنا فائٹر پلین ہے، اور بتایا جاتا ہے جی کہ 1985 سے یہ انہوں نے بنایا ہوا ہے، اور ظاہر اس کی مارکیٹنگ کر رہے تھے، اور دبئی ایئر شو جو ہے وہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہوتا ہے جہاں پر بڑے بڑے ملک آتے ہیں، اپنی ڈسپلے کرتے ہیں اپنی ویپنز اور اپنی جو پلینز ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ ہوم میڈ، تو یہ ایک طرح سے ایک کہتے ہیں نا ایک بڑا سیٹ بیک ہے، افسوسناک واقعہ ہوا۔ لیکن اب جو ان کی ایک تجارتی ڈیل ہونی تھی، اور بہت سارے سوال انڈیا سے اٹھ رہے ہیں کہ جی تیجس جو ہمارا فائٹر پلین ہے وہ کتنا کیپیبل ہے، اس کے اندر کتنی صلاحیت ہے، تو اسی وجہ سے آرمینیا نے جی یہ ڈیل جو ہے وہ ختم کر دی ہے۔ تیجس طیارے خریدنے پر مذاکرات ہوئے تھے۔ اب غیر ملکی جو میڈیا ہے وہ یہ کہتا ہے جی 12 طیاروں کی جو ڈیل کی مالیت ہے وہ $1.2 بلین تھی، اور اسرائیلی اخبار بتاتا ہے جی تیجس طیارے کی تباہی سے اسرائیل کو بھی نقصان ہوا، اور تیجس میں اسرائیلی کمپنی ایلٹا کا تیار کردہ AES اے رڈار بھی نصب تھا، تو یعنی کہ اس کے تمام جو پارٹس ہیں اس پر تنقید ہو رہی ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کو ذمہ دار ٹھہرا رہا ہے بھارتی میڈیا، کہہ رہے ہیں جی ان کے انجن تھے، تو اسرائیل کا کچھ نہیں بتا رہے، باقی کسی کا کچھ نہیں بتا رہے، امریکی انجن، کیونکہ امریکہ سے آج کل ڈونلڈ ٹرمپ صاحب سے وہ خفا ہیں، کافی خفا ہیں۔ جا سکتے ہیں مطلب اچھا ناٹ ٹو فرگیٹ تیجس وہی ہے کہ جس میں مودی خود بیٹھ کے اور فوٹو شوٹ کروا رہے تھے، اور مودی نے بڑی ہائپ کریٹ کی تھی تیجس کی، یہ وہی تیجس ہے جسٹ بائی دا وے، میں نے کہا یہ بھی بتا دوں آپ کو۔ اچھا ناؤ کمنگ بیک ٹو آر کنٹری، ملک میں کیا چل رہا ہے، سیاسی منظرنامے پر نظر ڈال لیتے ہیں ایک دفعہ، اور بھائی بڑا دلچسپ معاملہ ہے، معاملہ اس سینس میں کہ کافی عرصے بعد نواز شریف صاحب منظر عام پر آئے، ظاہر ہے ایک پارٹی کے قائد ہیں، اور ہم اکثر و بیشتر دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے ہم موقع ہوتے ہیں، 27 ترمیم پہ ہم نے انہیں دیکھا تھا لاسٹ ٹائم جب وہ ووٹ کاسٹ کرنے آئے تھے۔ اب ہوا کیا ہے، خاص طور پہ جو ضمنی الیکشن ہوئے، تو ضمنی الیکشن میں نون لیگ کو کامیابی ہوئی، اور وہ کہہ رہے ہیں دیکھیں جی ہماری کارکردگی کو ووٹ پڑا ہے، اور بیانیہ جو ہے مخالف پارٹی کا وہ ہار گیا ہے۔ اس کے بعد نواز شریف صاحب سابق وزیر اعظم ان کی انٹری ہوتی ہے، اور پھر وہ وہاں پر باقاعدہ ایک تقریر بھی کرتے ہیں۔
لیکن انہوں نے کہا جی کہ بانی پی ٹی آئی اکیلے مجرم نہیں ہیں بلکہ انہیں لانے والے اس سے بڑے مجرم ہیں اور بانی پی ٹی آئی کے لانے والوں سے پورا حساب لینا چاہیے. اب یہ جو سارے لوگ بیٹھے تھے ان میں یہ 9 منتخب لیگی ارکان تھے جو الیکشن جیت کر آئے ہیں. اب کہتے ہیں جی کہ گزشتہ دور حکومت میں ملک میں صرف تباہی آئی. پھر انہوں نے کچھ نمبرز بھی شیئر کیے کہ انفلیشن جب پچھلی حکومت تھی تو کیا تھا, پچھلی حکومت سے مراد پی ٹی آئی کی حکومت کیا تھی, ہماری حکومت میں کیا انفلیشن کا ہے. کہتے ہیں جی میں نے اپنے دور میں بڑے کام کیے لیکن شہباز اور مریم مجھ سے آگے نکل گئے. تو ان شارٹ بڑے میاں صاحب کا سیاست میں آئی بلیو کہ واپس کم بیک ہو گیا, تو انہوں نے کیا کہا آپ کو سناتے ہیں. خان صرف اکیلا مجرم تھا, اس کو لانے والے بھی اس سے بڑے مجرم تھے جو اس کو لے کے آئے. پورا ان کا حساب لینا چاہیے. کرکٹ کھیلنے آئے تھے وہی کھیلتے رہے یہاں پہ 5 سال. ملک کا قوم کا دیوالیہ نکال دیا. نفرت, جھوٹ, گالی گلوچ, بدتمیزی, بدتہذیبی, دنگا فساد اور فتنے کو بری طرح سے اللہ تعالیٰ نے شکست دی ہے. جو حالت کی ہے انہوں نے اس کا خمیازہ ہر پاکستانی بھگت رہا ہے. خود کئی فیصلے خود نہیں کر سکتے. بہت سارے فیصلے ہمارے غیروں کے ہاتھ میں انہوں نے دیے ہیں. میں شہباز شریف صاحب کو, مریم نواز شریف صاحبہ کو شاباش دیتا ہوں. ڈیفالٹ سے بچایا ہے. اقتصادی دیوالیہ پن ہو چکا تھا, اخلاقی دیوالیہ پن ہو چکا تھا, معاشی انسانیت کا یہاں پہ دیوالیہ پن کر دیا گیا تھا, میں سمجھتا ہوں. اچھا جی, موونگ فارورڈ ناؤ. اچھا پھر مریم نواز صاحبہ نے بھی گفتگو کی اور انہوں نے یہ کہا کہ ملک میں یہ جو بد تہذیبی کا کلچر عام ہوا, ملک کو دیوالیہ ہونے کا بتایا جا رہا تھا اور دیوالیہ ہونے کے دہانے تک پہنچایا گیا. انہوں نے کہا کہ میں نے, نواز شریف صاحب نے یہ بات کہی کہ میں نے اپنے دور میں بہت کام کیا لیکن مریم اور شہباز میرے سے آگے نکل گئے. مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ مخالفین کچھ بھی کہیں, عوام کو اصل اور نقل کی پہچان ہو گئی ہے اور میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اس ملک کا پاسٹ, پریزنٹ اینڈ فیوچر ہیں. مزید کیا کہا آپ کو سنواتے ہیں. جس دن میں میاں والی میں گرین بس لانچ کرنے گئی تھی, مجھے اس دن پتہ چل گیا تھا کہ میاں والی میں تبدیلی آ گئی. ہری پور, خیبر پختونخوا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک ریزاؤنڈنگ وکٹری پی ایم ایل این کو دی. ہر جگہ انہوں نے اپنے کینڈیڈیٹس کھڑے کیے اور ہمیں موروثی سیاست کا تانا دینے والوں نے کہیں اپنی بیوی کھڑی کی, کسی نے کہیں اپنا بھائی کھڑا کیا. اب آپ لاکھ تعویلیں گھڑتے رہے. بات یہ ہے کہ اب عوام کو سمجھ آ گئی ہے, نہ آپ کے کوئی جلسوں میں آتا ہے, نہ آپ کے کوئی بہکاوے میں آتا ہے, نہ آپ کے بیانیے سے اب لوگ بیوقوف بنتے ہیں. کہ لوگوں کو اصل اور نقل کا فرق پتہ چل گیا. کوئی ایک ایسا سیاسی لیڈر 40 سال سے نہ صرف یہ کہ وہ سروائیو کر رہے, 3 دفعہ سازش کر کے ان کو نکالا گیا. مشرف سے لے کر جنرل فیض تک سب نے ایک ہی دعویٰ کیا کہ نواز شریف از ہسٹری. عمران خان نے بھی یہی کلیمز کیے جس کے بارے میں وہ یہ کہتے تھے, وہ یہ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں. اور اس ملک کا پریزنٹ بھی وہ ہے, پاسٹ بھی وہ ہے, فیوچر بھی وہ ہے. اچھا جی, دوسری جانب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایسے میں ساتھ ہی کچھ حالات ایسے ہیں کہ رپورٹس آ رہی ہیں. اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا آئی ایم ایف کا سروے بھی آیا, لیکن اس پہ بھی بات کریں گے. لیکن ہم خاص طور پہ دیکھ رہے ہیں جو ملکی حالات ہیں اس میں دہشت گردی کے واقعات جو ہو رہے ہیں وہ کافی تشویشناک ہیں. خصوصاً ہم کے پی کی اگر بات کریں تو دہشت گردی کے واقعات میں یہاں پر حالیہ دنوں میں اضافہ ہوا ہے اور خیبر پختونخوا کے جو اراکین اسمبلی ہیں انہیں منشیات خاص طور پر نوجوانوں میں آئس کے بڑھتے استعمال کو بڑا خطرہ بھی قرار دیا ہے. ساتھ ہی ملک میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں سروے آ رہے ہیں, اس سے پہلے آئی ایم ایف نے کیا کیا نہیں بتایا, کرپشن کے حوالے سے بہت بتایا, بہت سارے ڈپارٹمنٹس بتائے, ادارے بتائے کہ کہاں پر کیا ہو رہا ہے. لیکن ایسے میں ایک اور سروے آیا ہے, لیبر سروے. وہ یہ بتاتا ہے کہ بے روزگاری بڑھنے سے قومی لیبر سروے ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کس قدر نقصان ہو رہا ہے. گزشتہ 5 سال میں بے روزگاری میں 0.8% تک اضافہ ہوا اور 2023 کی مردم شماری کے مطابق ملک کی آبادی 24,14,90,000 ہے, جبکہ سروے بتاتی ہے کہ پاکستان میں اس وقت تقریباً 80 لاکھ افراد بے روزگار ہیں. اور اس سے پہلے آئی ایم ایف نے بھی بتایا تھا کہ پاکستان میں کرپشن اور گورننس کے جو مسائل ہیں اسے بہتر کر لیا جائے تو جی ڈی پی جو ہے وہ 5 سے 6% تک ترقی کر سکتی ہے. تو اسی حوالے سے پھر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نون کے رہنما وزیر مملکت و معاون خصوصی حذیفہ رحمان. بہت شکریہ حذیفہ, آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. ذرا بتائیے گا, ضمنی انتخابات کے نتائج سے مسلم لیگ نون کافی خوش اور مطمئن نظر آ رہی ہے, سیٹسفائیڈ نظر آ رہی ہے. کافی دنوں بعد نون لیگ کے قائد میاں نواز شریف کا بیان, اس کا واضح ثبوت بھی ہے. کل ہم نے دیکھی بھی ساری تمام تر میڈیا بریفنگ, ان کی پریس کانفرنس. سیاسی سطح پر یہ پیش رفت آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنی اہم ہے؟ جی بہت شکریہ جی. مجھے ایک تو آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی, لیکن بیچ میں کچھ الفاظ سے میں آپ کو پورا سوال سمجھ گیا ہوں. اچھا, لیکن جی پہلی بات تو یہ ہے کہ بالکل ضمنی انتخابات کے جو نتائج ہیں بالکل پی ایم ایل این یہ سمجھتی ہے کہ بڑے خوش آئند ہیں, کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ جو ہری پور ہے ضمنی انتخابات میں ہم نے اس وقت ووٹ لیا, وہاں پر تقریباً 1,67,000,
لیکن لوگ فیکٹس بھول جاتے ہیں بتانا. 2024 میں یہاں پر ہم نے 1,13,000 ووٹ لیا تھا, اور جب 1,13,000 جب ووٹ لیا تھا تب ظاہر ہے پی ٹی آئی جو ہے اس وقت ویو بھی تھی ان کی, اور پی ڈی ایم حکومت کی ناکامی کا بیانیہ بھی ہمارے سر پر ڈال دیا گیا تھا. بانی تحریک انصاف کو 3 سزاؤں کا بیانیہ بھی تھا, ایبسلوٹلی ناٹ بھی تھا. اس کے باوجود بھی یہاں پر 1,13,000 ووٹ جنرل الیکشن میں ہم نے لیا تھا. اور اب چونکہ کے پی کے اندر حکومت مکمل طور پر ناکام ہوئی ہے جو خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی, اس کے بعد لامحالہ ظاہر ہے ہمارا ووٹ بینک میں اضافہ ہوا ہے. اسی طریقے سے اگر آپ لاہور کی بات کریں, وہاں پر تو تحریک انصاف نے پورا حصہ لیا ہے. حماد اظہر باقاعدہ کمپین کرتے رہے, اس کے باوجود بھی آپ نے دیکھا کہ وہ ووٹر کہاں گیا جو کہتے تھے کہ ہمارا 1 لاکھ یا 1.25 لاکھ یہاں پر ووٹر ہے, اور وہاں پر صرف 27,000 ووٹ پڑے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ لوگوں نے بار بار جو احتجاج تھا اور مارو اور مرو کے بیانیے کو مسترد کیا. اسی طریقے سے اگر آپ بات کریں ڈیرہ غازی خان کی, وہاں پر بھی جو پیپلز پارٹی کے امیدوار تھے انہوں نے باقاعدہ پاکستان تحریک انصاف کی پوری سپورٹ انہیں حاصل تھی, کیونکہ ان کے جو بھائی ہیں سیف الدین کھوسا وہ تحریک انصاف سے تھے اور پوری کمپین انہوں نے چلائی. اس کے باوجود پی ایم ایل این کے امیدوار کو 80,000 ووٹ پڑا, اور جو پی ٹی آئی کی بیکنگ کے ساتھ جو تھے انہیں 50,000 ووٹ پڑا. یہ ساری اس بات کی غمازی کرتے ہیں کہ پی ایم ایل این کا ووٹ بینک بڑا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ بینک کم ہوا ہے, اور لوگوں کا جو ہے پی ایم ایل این پہ اعتماد میں اضافہ ہو رہا ہے. یعنی جبکہ تحریک انصاف کا جو بیانیہ تھا, حذیفہ آپ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ اس بار کیونکہ آپ لوگوں کو ایک یقینی جیت ملی ہے تو میاں صاحب منظر عام پر بھی آئے ہیں, پھر انہوں نے آ کر کارکنوں سے مخاطب بھی ہوئے ہیں. ورنہ تو ہم یہ سنتے تھے کہ جی میاں صاحب اکثر و بیشتر آپ کے ہی کارکن کہتے تھے جی ملاقات کا موقع نہیں ملتا. تو آپ انہیں یقینی جیت کے بعد سیاست میں اسی طرح ہم انہیں دیکھتے رہیں گے تواتر کے ساتھ؟ جی صاحب, آپ نے بڑا اہم سوال کیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ ماشاءاللہ اس دشت کی خاک چھانتے ہوئے آپ کو ایک عرصہ ہو گیا ہے, لیکن اگر آپ میاں نواز شریف صاحب کی سیاسی زندگی دیکھیں تو آپ کو یاد ہوگا 2007 میں تمام انتخابی مہم کو میاں نواز شریف صاحب نے لیڈ کیا, لیکن 2008 میں بینظیر بھٹو کے اسیسینیشن کے بعد میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم نہیں بن سکے. تو آپ کو یاد ہوگا کہ 8 سے 13 تک میاں نواز شریف صاحب شہباز صاحب کو انہوں نے موقع دیا, انہوں نے پنجاب چلایا. میاں صاحب نے شاہ و نادر کوئی امپورٹنٹ میٹنگ ہو یا کوئی امپورٹنٹ ایونٹ ہو, اس کے علاوہ کوئی اس طریقے سے انہیں کوئی جلسے جلوس نہیں کیے. 13 سے 18 تک میاں نواز شریف صاحب خود ڈرائیونگ سیٹ پر تھے, ملک کے وزیر اعظم تھے. آپ نے دیکھا ان کا سیاسی کردار سب کے سامنے تھا. لیکن اب دیکھیں 2024 سے میاں نواز شریف صاحب کے بھائی وزیر اعظم ہیں, بیٹی وزیر اعلیٰ ہے, تو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کوئی سیاسی جلسے کریں, کوئی سیاسی میٹنگز کریں, کوئی اینکرز کو انٹرویوز دے رہے ہوں. میاں صاحب پیچھے بیٹھ کر ساری چیزوں کو آبزرو کر رہے ہیں. اب جب 13 حلقوں میں ضمنی انتخابات ہوئے, پی ایم ایل این نے دوبارہ جو ہے کم بیک کیا, تو میاں نواز شریف صاحب سامنے آئے. اور آئندہ بھی جب پی ایم ایل این کی سیاسی اسٹریٹجی ہوگی, کوئی جلسے جلوس کرنے ہوں گے یا کوئی انتخابی ماحول ہوگا, تو میاں نواز شریف صاحب نے اسے لیڈ کرنا ہے. اس طریقے سے بنا دینا کہ میاں صاحب خاموش تھے, اچانک سے وہ بول پڑے, بالکل ایسا نہیں ہے. میاں نواز شریف صاحب نے بیسیکلی میں نے ورڈ یوز کیا یقینی جیت کا, تو آئی تھنک وہ کانفیڈنس انہیں اس سے ملا. مجھے ایک چیز بتائیے گا حذیفہ, ابھی مریم صاحبہ کا بھی ہم نے شارٹ سنوایا, وہ بھی اس بات کا اعتراف کریں کہ بے روزگاری ہے. آپ ہی کی گورنمنٹ کے اندر جی آئی ایم ایف کی رپورٹ آتی ہے, وہ کرپشن کے حوالے سے, بیڈ گورننس کے حوالے سے بتاتی ہے. پھر ابھی لیبر سروے آیا ہے, وہ بتا رہا ہے کہ جی کتنے لاکھ لوگ پاکستان میں بے روزگار ہیں. لیکن جو میاں صاحب بیٹھ کے کارکردگی کے حوالے سے اپنا بتا رہے ہیں, وہ کہتے ہیں جناب کہ ہمارے دور میں جی کامیابی تھی, انفلیشن کم تھا. پی ٹی آئی کے دور میں انفلیشن کہاں چلا گیا تھا؟ آپ ہی کے دور میں ہوا کرتے تھے زبیر صاحب, وہ کہتے ہیں جی فیکٹس بتائیں میاں صاحب کو, جب پی ٹی آئی گئی تو 12% پہ تھا انفلیشن, اور جب آپ کی گورنمنٹ آئی پی ڈی ایم کی تو پھر جناب یہ 38 پر چلا گیا. تو ذرا فیکٹس فگر, بہت شکریہ صدف, فیکٹس فگر صحیح ہو جائیں تو پھر میاں صاحب کو بھی حقائق بتاؤں. جی میں 2-3 منٹ لوں گا آپ کے, تاکہ میں آپ کو کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھ سکوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ صدف, میاں نواز شریف صاحب نے 2017 جولائی میں جب ان کی حکومت کو برطرف کیا گیا یا ایک متنازع عدالتی فیصلے کے ذریعے انہیں ختم کیا گیا, گھر بھیجا گیا, انہوں نے اس سے کمپیریزن کیا 2022 کا. 2022 میں آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت دنیا کی واحد حکومت تھی جس نے آئی ایم ایف کے ساتھ آفیشیلی ڈاج کیا, اور آئی ایم ایف نے اس کے بعد پوری دنیا کو جا کر بتایا کہ ہم قرض کے متعلق ایک مالیاتی ادارہ ہے, اور پاکستان واحد ملک ہے جن نے ہمارے سے مس کمٹمنٹ کی ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس مس کمٹمنٹ کی جو کاسٹ ہے, پاکستان نے بڑی ہیوی کاسٹ پے کی. چائنا ہو گیا, سعودی عربیہ ہو گیا, ٹرکی ہو گیا, پاکستان کے دوست ممالک تھے, انہوں نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے تھے کہ جو ملک آئی ایم ایف کو ڈاج کر سکتا ہے لین دین کے حوالے سے, ہم تو چونکہ مالیاتی حوالوں کو اس طریقے سے ٹریٹ کر ہی نہیں سکتے. اگر مالیاتی ایک بڑا ادارہ
جو ہے وہ یہ کلیم کر رہا ہے کہ ہمارے ساتھ انہوں نے اتنا بڑا مس کمٹمنٹ کی ہے، تو اس کے بعد ظاہر ہے پاکستان کے دیوالیہ ہونے پہ ایک مور ثبت ہو گئی تھی. اور بانی تحریک انصاف جولائی 2022 میں اگر آپ ان کی تقاریر وغیرہ اٹھا کر دیکھیں یا آپ ان کی زمان پارک میں پریس بریفنگ کو دیکھیں، وہ کہتے تھے کہ پاکستان کنفرم دیوالیہ ہوگا، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ میں نے ایسی مائنز بچھائی ہیں کہ اس ملک میں دیوالیہ ہونا ہی ہونا ہے اور پاکستان سری لنکا بنے گا. عوام بڑی تعداد میں بے روزگار ہے. آئی ایم ایف تو آپ کی کارکردگی پہ سوال اٹھا رہا ہے. میں اسی طرف آ رہا ہوں. صرف 1 منٹ مجھے مزید دیں گی. اس کے بعد ہم نے کیا کیا؟ ہم نے آئی ایم ایف کا معاہدہ بچایا، اسے بحال کرایا، آپ کے میکرو انڈیکیٹرز کو ٹھیک کیا، جو آپ کے ریزروز $3-4 بلین پر آ گئے تھے اسے $20 بلین تک لے کر گئے. ڈالر جو 175 سے 330 پر چلا گیا تھا عدم اعتماد کے دوران، اسے 280 پر آ کر روکا. اب اس وقت دنیا کے تمام بڑے ادارے مانتے ہیں کہ آپ کے میکرو انڈیکیٹرز ٹھیک ہو چکے ہیں، لیکن جو بات آپ کر رہی ہیں وہ مائکرو انڈیکیٹر سے متعلق ہے، اس پر کام کر رہے ہیں اور کام ہونا باقی ہے. اور آئی ایم ایف کی جو رپورٹ کی آپ بات کر رہے ہیں وہ صرف فیڈرل گورنمنٹ کے متعلق نہیں ہے اور وہ کرپشن کے متعلق بھی نہیں ہے. وہ ظاہر ہے مختلف آڈٹ پیراز ہیں جن کو دیکھتی آئی ایم ایف کے پیسے کی لیکیج ہو رہی ہے. اس کے اندر ظاہر ہے ایک بڑا حصہ سندھ بھی ہے، کے پی کے بھی ہے، پنجاب بھی ہے. لیکن اس رپورٹ کو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ رپورٹ جو ہے ہم اس کے اوپر غور نہیں کریں گے، اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. لیکن پاکستان کے اندر آپ نے معیشت کو ٹریک پر چڑھا دیے، جو میاں نواز شریف صاحب بات کر رہے تھے. اب میکرو انڈیکیٹرز ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، جس میں بے روزگاری ہے، اشیاء خوردنوش کی قیمتیں ہیں، بجلی کی فردر قیمتیں ہیں، ادویات کی قیمتیں ہیں. لیکن میکرو انڈیکیٹرز اگر ٹھیک نہ ہوتے تو آپ آج مائکرو انڈیکیٹرز کی بات نہ کر رہی ہوتی. اور آپ کہہ رہے ہیں بیکاز آف آئی ایم ایف کی وجہ سے یہ حالات بہتر ہوئے ہیں. اور احسن اقبال صاحب، یہ جو بے روزگاری بڑھ رہی ہے اس کا ذمہ دار بھی آئی ایم ایف کو ٹھہرا رہے ہیں، تو ذرا سا ہمیں یہ سمجھائیں. نہیں، میں آئی ایم ایف نہیں کہہ رہا، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان یا تو آئی ایم ایف کے پروگرام میں نہ جاتا. 2016 میں فرسٹ ٹائم ہوا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب نے آئی ایم ایف کو خیبات کہا تھا، لیکن 17 میں انہیں فارغ کیا گیا. 18 میں جس طریقے کا ماحول بنا، 19 میں پھر آئی ایم ایف میں گئے، 22 میں آئی ایم ایف کا معاہدہ ہم نے توڑ دیا. پھر 22 میں مجبوری میں آئی ایم ایف کی جو سخت شرائط ہے اس کے ساتھ اس معاہدے کو بحال کرنا پڑا. آج اس کے اثرات ہیں. یاد ماضی تو عذاب ہے. آپ ہمیں لائحہ عمل بتائیں. قومی لیبر سروے یہ بتا رہا ہے کہ 80 لاکھ افراد اس وقت ملک میں بے روزگار ہیں. لائحہ عمل کیا ہے حکومت کا؟ جی، لائحہ عمل میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. دیکھیں جی، وزیر اعظم صاحب بالکل اس کے اوپر انتہائی سنجیدہ ہیں. جو سرویز رپورٹ آپ نے شیئر کی ہیں یا آئی ایم ایف کی رپورٹ ہے، ہم بالکل ان رپورٹس کو سنجیدگی سے لیتے ہیں اور میں کوئی ان کی کریڈیبلٹی پہ بالکل کوشچن نہیں کروں گا ماضی کی حکومتوں کی طرح. لیکن اب وزیر اعظم صاحب نے ایک پلان یہ کیا ہے کہ میکرو انڈیکیٹرز اب آپ کے ٹھیک ہو چکے ہیں، ریزروز آپ کے ماشاءاللہ اب سیف زون میں ہیں. اب ہم نے مائکرو انڈیکیٹرز کو ٹھیک کرنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 3-4 مہینوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ اعداد و شمار بھی بہتر ہوں گے. بے روزگاری کو ہم نے کم کرنا ہے، جی ڈی پی آپ کا جو ہے اس کو اوپر لے کر جانا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ ہمیں 1 سال کم از کم دیں. اس 1 سال میں آپ دیکھیں گے کہ مائکرو انڈیکیٹرز کی طرح اب جو ہے مائکرو انڈیکیٹرز جو ہیں آپ کے وہ بھی بہتر ہونا شروع ہو جائے. انشاءاللہ. بہت شکریہ حذیفہ رحمان، آپ نے باخبر سے میرے کے لیے وقت نکالا. اور مائکرو انڈیکیٹرز امید کرتے ہیں کہ بہتری کی طرف جائیں، اور اس سے اچھی کیا بات ہوگی کہ بے روزگاری ملک میں ختم ہو، جابس کریٹ ہو، امپلائمنٹ اپرچونیٹیز ملے نوجوانوں کو. چلیں جی، ہم بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک جناب. اور آئے دن ہی ہم اب آج کل ڈیجیٹل فراڈز کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اسکیمز کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اویئرنیس اسپریڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن صرف ایک ایشو ہے. ایشو یہ ہے کہ آج کل ایک وہ نیا اسکیم بھی نکلا ہوا ہے نا کہ بھائی جان غلطی سے آپ کے نمبر پہ، آپ کے اکاؤنٹ نمبر پہ 50,000 سینڈ کر دیا، 10,000 سینڈ کر دیا، پیسے آ گئے آپ کے اکاؤنٹ نمبر میں، تو آپ مہربانی کریں، ہم غریب ہیں، آپ ہمارے پیسے واپس کرتے ہیں. اب شہری جو ہیں وہ جا کے اپنا اکاؤنٹ چیک کرتے ہیں، میسج آیا ہوتا ہے ان کو، میسج میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ کی ٹرانزیکشن ہو گئی، آپ کو فار انسٹنس 10,000 روپے آپ کو آ گئے ہیں. وہ طرز کھا کے، وہ رونے دھونے والی کال سن کے وہ 10,000 بار واپس بھیج دیں. بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ 10,000 آپ کے ہی پیسوں میں سے واپس چلے گئے، تو آپ کے ساتھ اسکیم ہو گیا. اب بیچارہ شہری کال کرتا ہے اپنے بینک کو، بینک آگے سے سفید جھنڈا دکھا دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بھائی آپ نے خود ہی پیسے بھیجے، ہم کیا کریں. اچھا، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، بہت سارے فراڈ ایسے ہیں جن سے بچا جا سکتا ہے اگر کمپلین کو بر وقت ایڈریس کیا جائے. اور یہ جو ہم یہ دیکھتے ہیں نا، جو ہماری آن لائن ہمارے پاس پوری ہماری ہسٹری شو ہو رہی ہوتی ہے کہ ہم نے کتنی ٹرانزیکشن کی ہے، کس کو ہم نے پیسے بھیجے ہیں، وہ ایکچولی نمبرز ہیں. لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ ہم نے، فرض کریں میں سائم کو ابھی 10,000 بھیجتی ہوں، ان کے اکاؤنٹ میں 10,000 شو ہونے لگیں گے، لیکن کیا واقعتاً ان کے پاس وہ 10,000 اس وقت ہیں اور وہ اس کو اویل کر سکتے ہیں کہ نہیں. فرض کریں میں نے غلطی سے بھیجے، میں کہتی ہوں سائم واپس کریں، اب سائم واپس نہیں کر رہا ہے.
اس شکایت کو لے کے میں کس کے پاس جاؤں؟ اب میں بینک کو کال کرتی ہوں، بینک پہ کال کرنا آپ سب اس سے مرحلے سے گزر چکے ہوں گے کہ جی وہاں پہ آپ ہیلپ لائن پہ کال کریں، منٹوں سم ٹائمز تو گھنٹوں ہو جاتے ہیں آپ کی کال نہیں لگتی. کچھ بینک اس میں بڑے اچھے ہیں، وہ کال بیک کر لیتے ہیں آپ کو، لیکن کچھ بینک کال بیک کا آپشن ہونے کے باوجود بھی کال بیک نہیں کرتے. اب اس میں کیا کریں؟ اور فرض کریں آپ نے اے ٹی ایم کارڈ ان کیا اور اماؤنٹ اپنے لکھا 10,000 آپ نے نکلوانے، پیسے نہیں نکلے، کارڈ واپس آ گیا، آپ کو ایس ایم ایس آ گیا جی آپ کا 10,000 جو ہے ڈیڈکٹ ہو گیا ہے. پھر آپ بینک کو پوچھتے ہیں جی میں نے تو پیسے لیے نہیں، اب میں کیا کروں؟ اب کچھ بینک اس میں 21 دن کا ٹائم دیتے ہیں، کچھ کہتے ہیں جی فارم بھریں، کچھ 1 ہفتے کا ٹائم دیتے ہیں. اس میں جی آپ بیٹھ جاتے ہو، پریشان ہو کے بیٹھ جاتے ہیں کہ کرے کیا. اور خدا نہ خواستہ اگر اس اے ٹی ایم کے اوپر سی سی ٹی وی بھی نہ لگا اور آپ کے پاس کوئی ثبوت بھی موجود نہ ہو، پھر تو آپ رل گئے نا. اکثر بیشتر ریسیٹ نہیں نکلتی. ہاں پھر تو آپ کیا ہی کریں گے. تو ناؤ کمنگ بیک، تو اب اسکیم کی صورت میں اگر کسی سادہ لو شہری کے ساتھ اسکیم ہو جاتا ہے تو اس صورت میں کیا کیا جائے، کس کو کال کی جائے، کس وقت ٹائم فریم میں رابطہ کیا جائے، پیسے واپس آئیں گے نہیں آئیں گے، بات کر لیتے ہیں اس حوالے سے. ہمارے موجود ہیں ڈائریکٹر جنرل لیگل افیئرز پریزیڈنٹ سیکریٹریٹ ضیاء الرشید عباسی صاحب. بہت شکریہ سر آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. سب سے پہلے ہم یہ جاننا چاہیں گے آپ سے کہ فار انسٹنس کسی سادہ لو شہری سے اسکیم ہو جاتا ہے اور یہی اسکیم ہوتا ہے کہ وہ اس کو کال آتی ہے کہ آپ کو غلطی سے بھائی آپ اکاؤنٹ نمبر میں 10,000 سینڈ کر دیے اور میسج بھی وہ دیکھ لیتا ہے. اب وہ 10,000 واپس مانگا جاتا ہے، اس سے وہ 10,000 واپس سینڈ کر دیتا ہے. بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس کے اپنے پیسوں میں سے وہ 10,000 سینڈ ہو گیا. اب کیا کیا جائے صورتحال میں؟ بینک کو کال کی جائے، کس کو کال کی جائے، کس ٹائم فریم میں کال کی جائے؟ السلام علیکم جی. تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می ان دس پروگرام اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو اپریشیٹ اے آر وائی ٹو ٹیک اپ دس ویری سگنیفیکنٹ ٹاپک جو کہ ایک عام پبلک سے اور جنرل پبلک سے ریلیٹ کرتا ہے. یہ بہت آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے جیسے الیکٹرانک ٹرانزیکشنز بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور ٹیکنالوجی امپروو ہو رہی ہے تو ساتھ ساتھ سائبر کرائمز بھی امپروو ہو رہے ہیں. تو ان حالات میں آپ نے جیسے بالکل ابھی صحیح فرمایا کہ آج کل بہت زیادہ اسکیمز ہو رہے ہیں، لوگوں کے بینک سے پیسے نکل جاتے ہیں. تو ان کمپلینٹس کو، ان چیزوں کا تدارک کرنے کے لیے ایک امبوڈسمین کا ایک دفتر قائم کیا گیا جس کو بینکنگ امبوڈسمین کہتے ہیں. اور بینکنگ امبوڈسمین جو ہے ایک بڑا افیکٹو ریلیف پرووائڈنگ انسٹیٹیوشن ہے جو کہ بڑا سوئفٹ اور افیکٹو انسٹیٹیوشن ہے. ان لائک کورٹس آپ کہہ لیجئے یا جو ایک لمبا چوڑا ایک پروسیجر ہے یا جس میں بینکنگ کورٹس بنے ہوئے ہیں جہاں پہ ایک عام آدمی کی رسائی موجود نہیں ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. عباسی صاحب میں ایک سچویشن آپ کے سامنے رکھتی ہوں. فرض کریں میں نے غلطی سے کسی کو رقم بھیج دی ہے 10,000 روپیز. اب وہ رقم میں اس انسان سے کہہ رہی ہوں بھائی آپ مجھے واپس کر دیں، بٹ وہ مجھے واپس نہیں کر رہے ہیں. اب میرے پاس پہلا آپشن کیا ہے؟ اگر ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ چلیں تو مجھے پہلے کس کو اپروچ کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو جی آپ اپنے کنسرن بینک کو فون کریں. ٹھیک ہے جی. آپ ان کو بتائیں کہ جی میرے ساتھ یہ اسکیم ہو گیا ہے اور آپ ان کو انٹیمیٹ کریں امیڈیٹلی. اب جیسے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ اکثر بینکنگ کال جو ہے وہ نہیں مل رہی ہوتی ہے اور بینک جو ہے وہ اس پہ رسپانس نہیں کر رہا ہوتا، لیکن آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے اور اس کا ایک لاگ مینٹین ہو جاتا ہے کہ آپ نے بینک کو اس ٹائم پہ آپ نے کال کی. نیکسٹ اسٹیپ پہ آپ سائبر کرائم ایجنسی کو کال کریں، FIA کو کال کریں جہاں پہ آپ اپنی کمپلین لانچ کروائیں اور سائملٹینیسلی آپ متصف کے پاس اپنی کمپلینٹ فوراً درج کرائیں جو کہ آن لائن اویلیبل ہے. آپ کے موبائل میں آپ گوگل سرچ میں جائیں، متصف کے بینکنگ متصف کے بارے میں لکھیں، وہاں آپ کو پورٹل مل جائے گا، ان کے فون نمبر مل جائیں گے. امیڈیٹلی آپ وہاں پہ اپنی کمپلینٹ لانچ کرا دیں. آپ نے اپنا کام کر لیا. ٹھیک ہے جی. اب اگر آپ نے ٹائملی ایک اسٹیپ لے لیا ہے تو اس کے بعد بھی اگر آپ کے پیسے نہیں مل رہے یا بینک آپ کو رسپانس نہیں کر رہا تو آپ بینکنگ متصف کے پاس جا کے اپنی کمپلین لانچ کروائیں. بینکنگ متصف آپ کی کمپلین سنے گا. وہاں کوئی آپ کو فیس پے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ کوئی آپ کو ایسا فارمل کونسل اپوائنٹ کرنے کی ضرورت ہے. ایک عام آدمی، ایک لے مین سادہ الفاظ میں ایک بینک میں جو اتھارٹی بیٹھی ہوتی ہے وہ بینک مینیجر ہوتا ہے. بینکنگ محتسب کوئی الگ عہدہ ہے؟ جی، بینکنگ محتسب ایک سیپریٹ انسٹیٹیوشن ہے جو بینکنگ فراڈز کو اور جتنی بھی بینکس کے اندر میل ایڈمنسٹریشنز ہو رہی ہیں اور لوگوں کے ساتھ جو فراڈ ہو رہے ہیں ان کو ریلیف پرووائڈ کرنے کے لیے ایک ادارہ بنا ہے جس کو ہم بینکنگ محتسب کا نام دیتے ہیں.
جو فیڈریشن میں اس وقت فیڈرل لیول پہ ہیں جو وہ 5 اومبڈسمین کے انسٹیٹیوشنز ہیں جن کے اوپر جو ایک اپیلیٹ اتھارٹی ہے وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے, اور جو بینکنگ اومبڈسمین اور جو دوسرے اومبڈس پرسنز ہیں وہ جو فیصلے کرتے ہیں ان فیصلوں کی اپیل جو ہے وہ پریزیڈنٹ کے پاس آتی ہیں. تو فرسٹ اسٹیج پہ جو بینکنگ سے ریلیٹڈ, آج ہم بینک سے متعلق بات کر رہے ہیں, تو بینکنگ امبوڈسمین جو ایک سیپریٹ انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے جو بالکل ایک سوئفٹ ریلیف لوگوں کو پرووائڈ کرتا ہے اور بڑا افیکٹولی کام کر رہا ہے. اگر آپ ابھی میں تھوڑی دیر میں آپ کو فیگرز بتاؤں گا تو یو ول بی امیزڈ کہ کتنی ساری اپلیکیشن ڈسپوز آف ہو رہی ہیں اور لوگوں کو کتنا زیادہ ریلیف مل رہا ہے اور کتنا امیڈیٹ بیسس پہ آن ہینڈ جو ہے وہ لوگوں کو ریلیف پرووائڈ کیا جا رہا ہے. اچھا آپ آصف صاحب ایک چیز ذرا بتائیے گا کہ فار انسٹنس میں غلطی سے ایک اماؤنٹ اکاؤنٹ ایکس میں ٹرانسفر کر دیتا ہوں, ٹھیک ہے, اور وہ کوئی اور ڈفرینٹ بینک ہے. اچھا اب یہ بتائیے گا کہ وہ جو پیسے ہیں وہ ظاہر سی بات ہے وہ ہوا میں تو نہیں ہے, وہ تو کسی کے اکاؤنٹ میں اکاؤنٹ ایکس میں ٹرانسفر ہو گئے. اب میرا بینک جو ہے وہ کیوں جو اکاؤنٹ ایکس کا بینک ہے یا جو اکاؤنٹ ایکس کا ہولڈر ہے اس کو پرسو نہیں کر سکتا, یا اس کو اس تک اسکروٹنی نہیں کر سکتا, یا اس کو مانیٹر نہیں کر سکتا, یا اس کو بول کیوں نہیں سکتا کہ یہ پیسے غلطی سے آئے ہیں آپ کے پاس اور آپ ان کو پیسوں کو واپس بھیجیں؟ فرسٹ تھنگ. سیکنڈ تھنگ, کیا جب آپ ٹرانزیکشن کر دیں اس کے بعد کوئی ایسا ٹائم فریم ہے کہ جس کے بیچ میں ہم کال کر کے یا میسج کر کے اس ٹرانزیکشن کو رکوا سکیں یا فریز کروا سکیں؟ جی بالکل ایسا ہے. دیکھیں بینک بالکل کر سکتا ہے اور بینک کرتا ہے اور بینک کو کرنا چاہیے کیونکہ یہ بینک کی ذمہ داری ہے. بینک بیسیکلی ایک طریقے سے اپنے کسٹمرز کا کسٹوڈین ہے, ان کے پیسوں کا کسٹوڈین ہے. ہی ہیز اے رسپانسبلٹی آن اٹس شولڈر ٹو لک آفٹر دی انٹرسٹ آف اٹس کسٹمرز, ٹھیک ہے جی. اس کے لیے بینکنگ آرڈیننس موجود ہے, فائنینشیل ٹرانزیکشن ایکٹ موجود ہے, الیکٹرانک ٹرانزیکشن آرڈیننس موجود ہے. اسٹیٹ بینک کی انسٹرکشنز ہیں اس کے اندر بڑی ریگولر, اور فرام ٹائم ٹو ٹائم گائیڈ لائنز ہیں جس کی پابندی کرنا بینکس کی ذمہ داری ہے, اور اچھے بینکس اس کو کر بھی رہے ہیں. لیکن جہاں کہیں اگر لیپسز ہو جاتے ہیں ان کے تدارک کے لیے جو ہے وہ اومبڈسمین کا دفتر ہے جو آپ کو میں سمجھتا ہوں کہ 98-99% لوگوں کو ریلیف پرووائڈ کر رہا ہے. اور خاص طور سے جو جینوئن کیسز ہیں جہاں اس طرح کے فراڈز ہوئے ہوئے ہیں وہاں 100% لوگوں کو ریلیف پرووائڈ کیا جا رہا ہے. اگر اس معاملے میں اس کی تحقیق میں تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے, بینک کا رول یہ ہے جی کہ بینک فوراً جیسے ہی اس کے پاس کمپلینٹ آتی ہے وہ اس کو اس معاملے کو انویسٹیگیٹ کرتا ہے, اس کو کرنا چاہیے اور بینکس کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. پھر بینکس جو ہے وہ ایف آئی او کو رپورٹ کرتا ہے, کسٹمر بھی جو ہے وہ ایف آئی او کو ڈائریکٹ رپورٹ کرتا ہے, اور وہ پھر بینک اس ٹرانزیکشن کے پیچھے جاتا ہے اور بینک کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ اپنے کسٹمر کو وہ پیسے واپس دلوائے. تو یہ بینک کی ایس او پیز ہیں اور بینک کی ذمہ داری ہے جس کو یہ بینک کو فلفل کرنا چاہیے. اور اگر بینک ایسا نہیں کر پاتا تو پھر یو ہیو اے ریمیڈی اویلیبل بیفور دی بینکنگ اومبڈسمین. اور بینکنگ اومبڈسمین جو بھی فیصلے کرتا ہے, جو بھی ریلیف پرووائڈ کرتا ہے, اگر بینک اس سے ایگریوڈ ہوتا ہے یا کوئی انڈیویجول سے ایگریوڈ ہوتا ہے تو اس کا اپیلیٹ فورم جو ہے وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس ہے جو کہ تھرو نامینیٹڈ آفیسر جسٹس عرفان قادر صاحب ہیں جو ان سارے کیسز کو ہینڈل کرتے ہیں آن بیہاف آف دی پریزیڈنٹ آف پاکستان. اور الحمدللہ آئی مسٹ سے کہ اب یہ انسٹیٹیوشن بہت فعال ہونا شروع ہو گیا ہے, اور اس میں جو ہے وہ پریزیڈنٹ صاحب نے خاص طور سے اس کے اندر انٹرسٹ شو کیا ہے, اور عرفان صاحب جی بھی جو ہے اس کے اندر بہت پازیٹیو اینڈ پرو ایکٹیو ڈیسیشن لیے ہیں. اور آپ یہ سمجھ لیں کہ میں آپ کو ایک مثال دوں کہ ارسطو کا ایک بڑا اچھا قول ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جو یہ قانون ہے یہ ایک مکڑی کے جالے کی طرح ہے, تو اس میں جو چھوٹے موٹے لوگ ہوتے ہیں نا وہ اس جالے میں پھنس جاتے ہیں, تو جو بڑے جانور ہوتے ہیں وہ اس کو چیڑ پھاڑ کے نکل جاتے ہیں. تو دس از واٹ از ایکچولی ہیپننگ ان اوور کنٹری کہ عام آدمی بیچارہ ایک چھوٹا کریانے اسٹور والا, ایک عام سیلڈیڈ پرسن جس کے ساتھ یہ بینکنگ فراڈ ہو رہا ہے اور اس کی سمجھ نہیں آتی کہ مجھے ریمیڈی کہاں سے ملے گی, میں کس کورٹ میں جاؤں گا, تو اس کے لیے بینکنگ متصرف کا ادارہ ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ پریزیڈنٹ آفس موجود ہے. تو آپ کے اس پروگرام کے تحت, آپ کے پروگرام کے توسط کے تحت میں سب لوگوں سے کہنا چاہوں گا جو لوگ سن رہے ہیں, اور ہم بھی اس کے اوپر اب بہت ایکٹیولی کام کرنے جا رہے ہیں کہ گورننس سیشن کیے جائیں, لوگوں کو بتایا جائے, عام لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایک ادارہ موجود ہے جو آپ کو 100% آپ کو ریلیف پرووائڈ کرتا ہے.
تو یہ ایک عام آدمی کے لیے جو آج کل کے دور میں جہاں ہر آدمی بیچارہ فرسٹریٹ ہے اور پریشان ہے اور اس کی سمجھ نہیں آتا کہ میں کدھر جاؤں، تو اس کے لیے ایک یہ بہترین متصف کا بینکنگ متصف کا ادارہ موجود ہے. اور یہ ریسٹ ایٹ شور کہ اگر آپ متصف کے پاس جائیں گے امیڈیٹلی آپ اپنی کمپلین کریں، بینک کو انفارم کریں، اینڈ 100% یو ول گیٹ دا ریلیف فرام دی متصف آفس اور یہ آن لائن بھی ہو سکتی ہے فرام دی پریزیڈنٹ آف پاکستان. رائٹلی سیٹ. سو یہ بتائیے گا بات صاحب، کوئی آپ ایگزامپل شیئر کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ، کوئی ریسنٹ کیس اسٹڈی آپ کے نظروں سے گزری ہو، کوئی آپ نے کیس سالو کیا ہو اور اس جو شہری ہے اس کو ریلیف ملا ہو؟ جی ایک کیس نہیں ہے، دیر از تھاؤزنڈز آف کیسز. اگر میں آپ کو بینکنگ متصف کی فگرز بتاؤں تو 2022 میں 36,000 کے قریب بینکنگ کی کمپلینٹس آئیں. اسی طرح 23 میں اور 24 میں تقریباً 40,000 50,000، اور اب یہ کمپلینٹس کی فگرز جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو اگر ہم فیگرز میں جائیں تو لاسٹ جو بینکنگ متصف نے ریلیف پرووائڈ کیا ہے فائنینشیل، وہ 1.6 بلین اماؤنٹ کا لوگوں کو ریلیف پرووائڈ کیا ہے. اس کے اندر چھوٹی اماؤنٹس کی بھی ہیں، کسی کے 25,000 بینک سے نکل گئے، کسی کے جو ہے وہ 60,000 نکل گئے، کسی کے 70,000 نکل گئے بینک سے پیسے. اب اس میں ڈفرینٹ ٹائپ کے بینکنگ فراڈز موجود ہیں. اس میں سب سے زیادہ تو کیسز آتے ہیں اسپوف کالز کے، کہ آپ کو بینک نمبر سے کال آ جاتی ہے ایک عام آدمی کو، اور اس کے پاس آپ کے کریڈینشیل موجود ہوتے ہیں اور وہ امپرسونیٹ کر کے کہتا ہے کہ جی میں بینک کا نمائندہ بات کر رہا ہوں. اب ایک عام آدمی کے پاس جب وہ آپ کی انفارمیشن آپ کو بتا رہا ہوتا ہے تو بندے کی سمجھ نہیں آتی، وہ سمجھتا ہے کہ جی بینک سے ہی کال آئی ہے، تو وہ اپنی انوسینس میں اپنے کریڈینشیل اس کے ساتھ شیئر کر لیتا ہے. ایز سون ایز ہی ڈز اس کے اماؤنٹ سے پیسے نکل جاتے ہیں اور اس کے ساتھ وہ فراڈ کمٹ ہو جاتا ہے. اس کے بعد جو زیادہ تر کیسز آتے ہیں ہمارے پاس، یہ آن لائن ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں، لوگ آن لائن بائنگ کر رہے ہوتے ہیں، ای کامرس کے فراڈز ہوتے ہیں. کہ جس طرح فراڈ ہوتا ہے آپ کے کریڈینشیلز لے لیتے ہیں، اس کے بعد آپ کے اکاؤنٹ سے پیسے نکل جاتے ہیں، وہ کیسے ریکور ہوتے ہیں اور کتنے عرصہ لگتا ہے اس میں؟ دیکھیں میں آپ کو وہی بات بتا رہا ہوں کہ ایز سون ایز اٹ ہیپنس ٹو یو، کسی بھی کسٹمر کے ساتھ، کسی بھی شخص کے ساتھ یہ فراڈ ہوتا ہے تو اس کو امیڈیٹلی اپنے بینک کو فون کر کے بتانا چاہیے کہ جی میرے ساتھ یہ ایونٹ ہو گیا. اس کے پاس میسج آ جاتا ہے یا اس کو جیسے ہی پتہ چلتا ہے تو اس کو فوراً اپنے بینک کو بتانا چاہیے، سائبر کرائم ایجنسی کو کال کرنی چاہیے، اور سب سے زیادہ آسان اور ایزیسٹ وے ہے کہ آپ بینکنگ متصف کو کال کریں، وہاں ان کی ویب سائٹ پہ جائیں، 2 لائنیں آپ اردو میں لکھ دیں، ٹائپ کر دیں، ان کو ایک کمپلینٹ داخل کر دیں. آپ نے اپنا کام کر دیا، ٹھیک ہے. اب اس کمپلینٹ کو ڈیل کیا جائے گا. بینک بہت سارے اچھے بینکس ہیں جو آپ کو امیڈیٹ ریلیف خود سے پرووائڈ کر دیتے ہیں، لیکن بعض دفعہ بینک نہیں کر پاتے یا ان کے سسٹم ایسے ہوتے ہیں جہاں بینک ڈیلے کرتا ہے، تو وہاں مختلف اسٹیپس انٹو دی پکچر، اور وہ پھر بینک سے اس کمپلینٹ کو ٹیک اپ کرتا ہے اور وہ پھر اس انڈیویجول کو بینک سے پیسے دلواتا ہے واپس. اور عباسی صاحب یہ جو جب بینک کال کی جاتی ہے، ہیلپ لائن نمبر پہ کال کی جاتی ہے تو 45 منٹ انتظار کروایا جاتا ہے، تو آپ لوگ اس کے اوپر کیوں نہیں ایکشن لیتے کہ ذرا، ایک تو بندہ پہلے ہی پریشان ہے، اتنے بڑے بڑے مالیاتی ادارے، تو ایٹ لیسٹ اس چیز کو تو تھوڑا ذرا اسموتھ کریں. جی بالکل ایسا ہو رہا ہے. دیکھیں میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اپنی کال کر دی، آپ کے پاس اس کا لاگ مینٹین ہو گیا، ٹھیک ہے نا. اگر بینک فون نہیں بھی اٹھا رہا اور ہیلپ لائن پہ کال جا رہی ہے، آپ نے یو ہیو میڈ یور ایفرٹس، آپ نے سائبر کرائم ایجنسی کو، FIO کو ایک کال کر دی، وہ بھی نہیں اٹھا رہے، تو آپ بینکنگ متصف کو ایک کمپلینٹ کر دیں. اگر آپ تھوڑا سا ڈیلے بھی رہتا ہے تو نتھنگ ٹو بی وریڈ اباؤٹ. ایونچولی تھوڑا سا ٹائم ہو سکتا ہے لگ جائے آپ کو، جب تک بینکنگ متصف اس معاملے کو ٹیک اپ کرتا ہے تو مے بی کہ 15 دن، مہینہ، تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے، لیکن یہ میں آپ کو ایشور کراتا ہوں کہ آپ کے پیسے کہیں نہیں جاتے. اس طرح کے فراڈز میں، اس طرح کی جو ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں جس میں بندے کے ساتھ انوسینس جو ہے وہ فراڈ ہو جاتا ہے، وہ بینکنگ متصف انشور کرتا ہے کہ آپ واپس دلائے جائیں. اور سم ہاؤ اگر کسی کیس میں سم ہاؤ اگر کسی کیس میں نہیں واپس ہو پاتے تو پھر پریزیڈنٹ کا آفس موجود ہے، ٹھیک ہے، آپ نے بڑے اچھے سے ساری چیزیں آؤٹ آف دی وے جا کے ود ان دی 4 کارنرز آف لا. آپ نے بڑے اچھے سے ایکسپلین کر دیا کہ کیا کیا اسٹیپ ہونے چاہیے، کیا کرنا چاہیے، اور ظاہر ہے تھوڑا سا اس پہ بھی کام ہو جائے اگر بینک آپ کال کرتے ہیں تو فوری ریسیو کر لیں اور آپ کی کمپلین کو فوری ایڈریس کر لیں، ویٹ نہ کروائیں ہمیں. بالکل جی. ہم جائیں گے چھوٹی سی بریک پہ، حاضر ہوں گے بریک کے بعد. اسٹے ود اس.
अस्सलाम वालेकुम, बाखबर सवेरा में एक दफ़ा फिर से आपको कहते हैं खुश आमदीद। साइम खान सदफ अब्दुल जब्बार एक दफ़ा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हैं जनाब, मज़े के सेगमेंट्स लिए। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल दोज व्यूअर्स जिन्होंने हमें इस घंटे में ट्यून इन किया है। अच्छा जी, ज़रा कच्चे की बात कर लें। बड़ा अरसा हुआ कच्चे का जिक्र नहीं किया है। कच्चे का इलाका जो कि आपको पता है कि जहाँ पर जंगल का कानून है, और पिछले सैलाब के दिनों में भी हमने देखा कि कच्चे के इलाके को खाली कराना एक बहुत बड़ा टास्क बना हुआ था, क्योंकि वहाँ पर लोग अपनी ज़मीनें छोड़ने के लिए राज़ी नहीं थे। वो कहते थे हम छोड़ेंगे तो यहाँ पर कोई और आके कब्जा कर लेगा। भाई सैलाब था, आप किसकी बात करें? कच्चे के डाकुओं की बात कच्चे के डाकू। सैलाब ने उन्हें बाहर आने पर मजबूर कर दिया। फिर एक सेरेमनी हुई जी, सिंध गवर्नमेंट ने, वज़ीर दाखिला सिंध ने की, और उन्होंने कहा जो सरेंडर कर देंगे, हथियार डाल देंगे तो उनको हम ये करेंगे, उनको बेनज़ीर उनका सपोर्ट प्रोग्राम से भी जो हेल्प होगी। अच्छा जी, अब आपको बताएं कि ABCC और CIA पुलिस ने कामयाब कार्रवाई करके घोटकी और कश्मीर के कच्चे के इलाके से कराची का एक मगवी बाजियाब कराया है, और मोहम्मद मोइनुद्दीन वल्द मोहम्मद यूसुफ को जी स्क्रैप बेचने के झांसे में लेकर अगवा किया था, और जिसका मुकदमा भी दर्ज हो गया। नज़ीर शाह हमारे साथ हैं, उनसे हम ज़रूर डिटेल जानेंगे भाई कि ये रिकवरी कैसे हुई है, और पहली बात ये ट्रैप में कैसे आया। अक्सर बेशतर हम आपको बताते हैं कि जो कच्चे के डाकू हैं मुख्तलिफ तरीके अपनाते हैं लोगों को ट्रैप करने के लिए, जिसमें एक तरीका ये भी था कि सस्ता स्क्रैप बेचने का झांसा इन्हें दिया। फिर एक तरीका हनी ट्रैप भी होता है, फिर किसी को शादी के झांसे में, किसी को सस्ती गाड़ी देने के लिए बड़ी अच्छा कच्चे के डाकू, आई डोंट नो हाउ दे आर सो अपडेटेड, दे आर सो टेक्निकली एडवांस्ड कि उनके पास एक तो जदीद हथियार भी हैं, उनको यूट्यूब का भी पता है। कच्चे के एडवांस डाकू हो गए भाई। अच्छा, उनको यूट्यूब चलाना भी आता है, उनको वीडियोस बना के अपलोड करना भी आता है, नए से नया हरबा वो इस्तेमाल करते हैं लोगों को राग़िब करने के लिए। तो नज़ीर शाह हमारे साथ मौजूद हैं। नज़ीर बताइएगा ज़रा, एक तो पहले ये बताइएगा कि एक तो हम हर आए दिन जो है हम इस बात पे अवेयरनेस फैला रहे हैं कि ना फ्रॉड्स में पड़े, ना स्कैम्स में आए, तो ना सस्ती भैंस के चक्कर में, गाड़ी के चक्कर में जाके अगवा हो जाए। लोगों को क्यों ये बात समझना, सीखना इतना डिफ़िकल्ट लग रहा है? देखिए साहब, सबसे बड़ी बात ये, जहाँ लालच होगा, जहाँ शॉर्टकट लेने का बंदा सोचेगा, वहाँ ऐसे वाक़यात लाजमी पेश आएंगे, और इसी लालच से कच्चे के डाकू खेलते हैं। बेसिकली वो उनका एक माइंड सेट है कि वो किसी तरीके से भी हनी ट्रैप करके शहरियों को बुलाते हैं और उनको अगवा कर लेते हैं, बदतरीन तशद्दुद करके। इंसानियत सोच जब तशद्दुद किया जाता है और उनके घर वालों को भेजा जाता है, तो वो पहली मरतबा वीडियो देखते साथ ही कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से भी अपने प्यारे को बुलाएं। ये इसी तरह मोइनुद्दीन है, जिसको 21 जून को जब ये स्क्रैप के लिए सादिकाबाद की जानिब जा रहा था, लांडी रेलवे स्टेशन से ये बैठा है, इसके छोटे बेटे ज़ीशान ने इसको छोड़ा है। अगले दिन इसका मोबाइल बंद रहा, और तीसरे रोज़ इसके दोनों बेटों के मोबाइल पर इसके वालिद की ये वीडियोज़ आई, जिसमें उसको मुकम्मल तौर पर बरहना किया गया था। 70 साल ये बुज़ुर्ग है जो प्राइवेट और सरकारी इदारों से स्क्रैप लेकर उन्हें शेरशाह में फ़रोग़ कर देता था। उसको उन्होंने इतना मार्जिन दिखाया, इतना लालच दिया कि वो मजबूर हो गया कि वो दूसरे अंदरून सिंध जाने के लिए, और यहीं पर जब जाकर वो डाकुओं का, कच्चे के डाकुओं का निशाना बना। पुलिस की जानिब से एक दो नहीं बल्कि काफ़ी अरसे तक ऐसे मैसेजेस चलाए गए कि आप हनी ट्रैप का शिकार ना हो, सस्ता ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, शादी का झांसा। इसके अंदर हमने एक बात ये ऑब्ज़र्व किया कि ज़्यादातर इसके अंदर जो ओवर एज जो लोग हैं, ज़्यादातर बुज़ुर्ग शहरी हैं, वो अब ज़्यादा इस झांसे में आते हैं। एक झटके के साथ बड़ी रकम कमाने का शौक़, महंगी गाड़ी सस्ते में मिलने का, तो इस तरह के वाक़यात आते हैं। दूसरी बात ये कि पुलिस ने जिस तरह कहा कि इसको 5 महीने बाद बाजियाब कराया गया, तो हमें ऐसा लगता नहीं है कि ये इतने आसानी से बाजियाब हुआ होगा, कहीं ना कहीं निगोसिएशन हुई होगी, क्योंकि कच्चे के अंदर जाकर किसी शहरी को बाजियाब कराना इतना आसान नहीं है। जब चला जाता है तो फिर बाकायदा पुलिस उनसे निगोसिएशन करती है, लेकिन इस 5 महीने का अजाब इस शख्स ने और इसके घर वालों ने भुगता होगा। तो लोगों को चाहिए ऐसे वाक़यात से सबक लें और हनी ट्रैप में ना आए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नज़ीर शाह, हमें सूरत हाल आ रहे थे भाई। अब ये तो पॉइंट बहुत अच्छा उन्होंने रेस किया कि भाई इतना आसान नहीं है। हमें तो बताया जाता है कि इनके खिलाफ फुल फ्लैज ऑपरेशन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अंदर जो इलाका है वो वहाँ नहीं जाया जा सकता है, लेकिन ये खुद कहते हैं ना ये बंदा बचा के लाए। लेकिन आप एक काम कर सकते हैं, आप सारी चीज़ें, सारी टेक्निकल चीज़ें, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें छोड़ें, आप अपने आप को बचा सकते हैं। किसी भी किस्म के ट्रैप में ना आए। कोई अगर आपको ये बता रहा है ना कि जी फला चीज़ बहुत सस्ती आपको मिल रही है, यही सबसे बड़ा रेड फ्लैग है भाई। अगर आपको 1 लीटर दूध के साथ आधा लीटर दूध फ्री मिले तो तब भी आपको तशवीश होनी चाहिए। नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड, कुछ भी फ्री नहीं है। अगर कोई फ्री आपको प्रोडक्ट बेच रहा है, इसका मतलब आप प्रोडक्ट हैं, वो आपको टारगेट कर रहा है। तो बी वेरी केयरफुल, बी वेरी माइंडफुल। अच्छा जी, कराची की
बात कर रहे हैं हम? कराची की हम बात करें, कराची में ई चलान्स की जो ट्रैफिक टिकटिंग सिस्टम नया स्टार्ट हुआ था, हम उसकी बात जरा कर लेते हैं आपके साथ। बड़ी बाज़गश थी, बड़ा शोर शराबा रौला मचा हुआ था कि चलें अब इसे 1 माह हो गया है और इसकी तफसीली रिपोर्ट आ गई है। तो अब रिपोर्ट हमें क्या बता रही है? हालांकि अभी ये इनिशियल स्टेजेस में है, यानी कि अभी पूरे कराची में कैमराज नहीं लगे हैं। अच्छा, ये जो रिपोर्ट आई है 1 महीने की, ये बताती है कि गुज़िश्ता 1 माह में 93,000 से ज़्यादा ई चालान किए गए। सबसे ज़्यादा खिलाफ वर्जियाँ जी किस चीज़ पर हुई हैं? अब आप बताएं, गेस करें। सीट बेल्ट ना बांधने पर। आपको याद होगा हमने बताया था एक शर्ट भी मार्केट में आ गई है जिस पर जी वो सीट बेल्ट मार्किंग हुई है। तो 57,541 ड्राइवर्स को 57 करोड़ 54 लाख रुपए, मैं तो इसके जीरो ही गिनती जाऊँ, जुर्माना हुआ। मोटरसाइकिल सवारों ने भी ट्रैफिक कवानीन की बड़ी तादाद में खिलाफ वर्जियाँ की हैं और इसमें 22,257 मोटरसाइकिल सवार जो हैं बगैर हेलमेट के पकड़े गए। अच्छा, और ये जो बगैर हेलमेट के पकड़े गए हैं इन पर 11 करोड़ 11 लाख 35,000 रुपए जुर्माना हुआ है। सोचे, डंपर, ट्रेलर और वाटर टैंकर्स में नस्ब ट्रैकर सिस्टम की मदद से तेज़ रफ्तारी की निशानदही भी हुई, जिस पर 1,188 चालान हुए और आम ड्राइवर्स की तेज़ रफ्तारी के 2,699, जबकि सिग्नल तोड़ने के 3,102 चालान दर्ज किए गए। तो ये तफसीली रिपोर्ट आ गई है विद स्टैट्स, विद द ब्रेकडाउन, और जितने जुर्माने हुए उसकी कुल तादाद भी हमारे सामने आ गई है। देखना यहाँ पर ये है कि आने वाले महीनों में क्या ये तादाद, ये चालान्स कम होते हैं या ये इंक्रीज होते हैं। अभी तो हमारे पास चले बेनिफिट ऑफ डाउट अवाम के पास एक ये भी था ना कि एकदम से सब कुछ आ गया, पता नहीं था, मार्किंग्स नहीं थी, और अभी ज़रा हमें आहिस्ता आहिस्ता रूल्स एंड रेगुलेशन से पता चल रहा है। बट नाउ 1 मंथ हैज़ पास्ड, अब अपनी आदत को जो है ना वो अपनी सम दुरुस्त कर लें आप लोग। हाँ, और आपको पता भी हो गया है किन चीज़ों पर सबसे ज़्यादा चालान हो रहे हैं। अच्छा जी, हम आपको ज़रा रावलपिंडी की सिचुएशन भी बता देते हैं। तो रावलपिंडी में ई चालान का आगाज़ कर दिया गया है। शहर में 360 पॉइंट्स पर 2100 कैमरास लगाए गए हैं, जबकि अब तक 600 से ज़्यादा चालान किए जा चुके हैं। अच्छा, वैसे कराची के चालान बहुत ज़्यादा हुए थे, पहले ही दिन में बहुत ज़्यादा हो गए थे। तफसीलात जाने थे रावलपिंडी से हमारे नुमाइंदे बाबर मलिक से। तो बाबर बताइएगा। आज यहाँ दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के जुड़वा शहर रावलपिंडी ई चलान टिकटिंग सिस्टम जो खुदकार सिस्टम है जो सेफ सिटी के थ्रू जनरेट होते हैं उसका आगाज़ हो गया और आज इसका तीसरा दिन है। आज यहाँ पे 600 अबव जो हैं वो ई चलान किए गए हैं, वायलेशन, ट्रैफिक वायलेशन की किए गए, जिसमें ज़्यादातर हेलमेट की, सीट बेल्ट की, मोबाइल फ़ोन सुनने की खिलाफ वर्जी पाई गई। मुसलसल मॉनिटरिंग की जा रही है, वायलेशन के ऊपर चलान जनरेट होता है और मुतलका जो गाड़ी या बाइक का मालिक है, रजिस्ट्रेशन जिसके नाम है उसके नाम ये इशू हो जाता है मुख्तलिफ सिस्टम के थ्रू। पंजाब भर में 41 डिस्ट्रिक्ट यानी कि 41 बड़े शहरों में सेफ सिटी मुकम्मल तौर पर फाल कर दिया गया है, तहसीलों के साथ भी फाल कर दिया गया। और ये रावलपिंडी नहीं पूरे पंजाब के लिए, शहरियों के लिए एक बेहतरीन जो ट्रैफिक वायलेशन की खिलाफ वर्जी के ऊपर कार्रवाई तो होगी, लेकिन जराइम की बेखुनी में भी इससे बड़ी मदद मिल सकेगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। यानी कि अब आप देखें कराची से होता होता सिलसिला कहाँ कहाँ तक पिंडी तक पहुँच गए। तो जो लोग यहाँ पर बड़े सीखपा थे ना कि हमारे साथ फलां सलूक हो गया और इतने भारी जुर्माने आयद कर दिए गए, कुछ अपोजिशन जमातों के रहनुमा भी ये कहते थे कि जनाब ये सिलसिला कराची में शुरू हो गया, तो अब वो आप चिल हो जाएंगे। मिसालें दे रहे थे पंजाब की, लाहौर की, कि 200, 500, 1000 ऐसे हैं जुर्माने। जब तक मैं वहाँ पर था तब तक इतने थे। अब देख तो रहे हैं हम पिंडी से रिपोर्ट क्या आ रही है, वहाँ पर भी भारी जुर्माने हो रहे हैं। पहले दिन नहीं 600 से ज्यादा चलान हो गए। तो अब पंजाब में जरा कुछ तब्दीली आई है। वहाँ पर भी क्या हो रहा है जनाब, वहाँ पर शहरी भी सीट बेल्ट ना लगाने, और कहते हैं ना, मैं बल्कि आपको ये मशवरा पहले देती हूँ ना, आप सीट बेल्ट कस लें, फैसन योर सीट बेल्ट, क्योंकि कराची के बाद अब लाहौर समेत पंजाब के जो बाकी शहर हैं वहाँ भी ट्रैफिक के जो रूल्स हैं वो सख्त कर दिए गए हैं। महकमा कानून ने ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी से निपटने के लिए एक नया ऑर्डिनेंस जारी किया है जो बताता है के तहत जुर्माने 2000 से बढ़ाकर 3000 नहीं, 5000 नहीं, 10,000 नहीं, 20,000 रुपए तक कर दिए गए। तो खुश हो जाएं कराची वाले, अब लाहौर में भी 20,000 जुर्माने होंगे। तेज़ रफ्तारी, सिग्नल तोड़ने, ओवरलोडिंग, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां चलाने या कम उम्र ड्राइविंग पर सख्त सजाएं मुकर्रर की गई हैं। यहाँ बात हो रही है सजाओं की, चलान्स की नहीं बात हो रही। ऑर्डिनेंस के मुताबिक मोटरसाइकिल की तेज़ रफ्तारी पर 2000 और कार पर 5000 जुर्माना होगा, जबकि सिग्नल की खिलाफ वर्जी करने वालों पर लाहौर में गाड़ी की सीसी के मुताबिक 2000 से 15,000 रुपए तक जुर्माना आयद किया जाएगा।
اوور لوڈنگ اور دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کو بھی بھاری جرمانوں کا سامنا کرنا پڑے گا. تو پنجاب میں خاص طور پر لاہور میں اوور لوڈنگ اور دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں پر بھی جرمانے ہیں جو کہ کراچی میں نہیں ہے. کیوں فیصلہ کیا گیا؟ کیونکہ ہمارا تو کراچی میں ٹریفک کا نظام ادھر ہم برہمدار ڈسپلن کرنا تھا, وہاں تو آلریڈی رولز ان پلیس تھے. گفتگو کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈیشنل ٹریفک پولیس پنجاب محمد وقاص نذیر صاحب. تھینک یو سو مچ وقاص صاحب ہمیں جوائن کرنے کے. مجھے بتائیے گا کیوں ضرورت پیش آئی لاہور سمیت پورے پنجاب میں ٹریفک قوانین کو سخت کرنے اور جرمانے بڑھانے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ اس بہت امپورٹنٹ ایشو کو ٹیک اپ کرنے کے لیے. پنجاب بہت ساری چیزوں میں پائنیئر ہے. ای چالاننگ کی بھی بات ہو رہی تھی. ہم نے ای چالاننگ جو ہے 2 سال پہلے شروع کی. اب تک ہم 10 ملین سے زیادہ 1 کروڑ سے زیادہ ای چالان کر چکے ہیں اور اس کے ذریعے 1.2 بلین روپیز کا ہم جو ریونیو یا فائن اکٹھا کر چکے ہیں. اسی طرح ہم جو سیف سٹیز ہم نے 10 سال پہلے شروع کیا, اب ہم 41 سٹیز تک چلے گئے ہیں. اس ساری جو امپلیمنٹیشن کے دوران ٹویکنگ کی ضرورت محسوس ہوئی کہ جو ایگزسٹنگ لاز ہیں ان میں امینڈمنٹس کی جائیں تاکہ امپلیمنٹیشن کا جو اصل مقصد ہے کہ سڑک پہ روڈ ڈسپلن نظر آئے, ٹریفک حادثات میں کمی ہو اور شہریوں کو ٹریفک جیم سے کنجیشن سے نجات مل سکے. تو اس کا جب ہم نے ٹائم لائن ڈیٹے کا تجزیہ کیا تو کہیں پہ فائنز کی شرح میں رد و بدل کی ضرورت محسوس ہوئی. کچھ ایسی چیزیں تھیں, فار انسٹنس گاڑی چلاتے ہوئے سیل فون کا استعمال, جو کہ 1965 میں جب یہ لا بنا تھا تو اس وقت اس کا کانسیپٹ ہی نہیں تھا. اسی طرح سیٹ بیلٹ باندھنا. بہت ساری وہیکل جس طرح ہمارے چنچی رکشاز ہیں اور ادر 3 ویلرز ہیں, یہ بھی بعد میں انٹروڈیوس ہوئے. تو ان سب کو ریگولیٹ کرنے کے لیے 1965 کا جو موٹر وہیکلز آرڈیننس ہے اس میں امینڈمنٹ کی گئی. کل جو ہے 9 ایسے وائلیشنز تھی جن کو کرمنلائز کیا گیا, جس پہ پہلے صرف فائن ہوتا تھا, اب اس کے علاوہ مقدمہ بھی درج ہو سکے گا. اسی طرح ہمارے 25 وائلیشنز ہیں جن کے جرمانوں کی شرح میں رد و بدل کیا گیا, اور بنیادی مقصد یہ ہے کہ ٹریفک ڈسپلن کو مزید بہتر بنایا جائے اور ہمارا جو روڈ ڈسپلن ہے, جو سڑک کے اوپر ہمارا قوانین کی پاسداری ہے, اس کو بین الاقوامی معیار تک لائے. وقاص صاحب آپ نے کہا کہ مزید ٹریفک کی روانی کو بہتر بنایا جائے, ڈسپلن کو بہتر بنایا جائے, تو کیا بھاری جرمانوں سے ٹریفک حادثات میں کمی دیکھی گئی ہے اور عوام میں ڈسپلن اور ایک وہ شعور پیدا ہوتا نظر آ رہا ہے؟ کچھ سٹیٹس شیئر کر سکتے ہیں آپ ہمارے ساتھ؟ جی, جو بھاری جرمانے کا لفظ ہے, میں I'll try to correct it, کہ اگر آپ 200 روپے جرمانہ کر رہے ہیں آج کے دور میں ریڈ لائٹ جمپ کرنے کو, اور اس کو 2000 روپے کر دیا گیا ہے, تو اٹ کانٹ بی ٹرمڈ ایز بھاری جرمانہ. اس کو صرف ریشنلائز کیا گیا کیونکہ جرمانہ بڑھانے کا مقصد لوگوں سے فائن وصول کرنا یا پیسے وصول کرنا نہیں ہے, ان کو اس اوفینس کی سنگینی کا جو ایک میسج دینا ہے کہ یہ اوفینس جو ہے اتنا سنگین ہے کہ اس کی اتنی سزا ہے. سو اس حوالے سے یہ ریشنلائز کیے گئے ہیں, اور آپ اگر آپ اس آرڈیننس کو دیکھیں تو اس میں آپ کو بہت زیادہ ریشنلائز اگر سیلریز بھی کر دی جائیں تو پھر ایوری تھنگ ول میک سینس. اب جو سیلری جس سائم بھی کہہ رہے ہیں لوگوں کی میکسیمم اگر کسی کی ہے 50,000, زیادہ تر طبقہ تو آپ کا 32,000 اور 35,000 سے جو ہے اوپر نہیں کما رہا ہے, تو اس کے لیے 2,000 5,000 بہت بھاری جرمانہ ہے. جی, موٹر سائیکل پہ آپ دیکھیں گے کہ موٹر سائیکل پہ کسی بھی اوفینس پہ 2,000 سے زیادہ نہیں ہے. اور پھر ایک چیز میں چاہوں گا کہ اس پرسپیکٹیو کو ہم درست کر لیں. پرسپیکٹیو یہ نہیں ہے کہ ہم نے اس کو ٹیکس کی طرح وصول کرنا ہے کہ ہر غریب آدمی کو, ہر کمزور آدمی کو لازمی یہ ادا کرنا ہے. یہ صرف اس شخص کو ادا کرنا ہے جو لاپرواہی کرتا ہے, ٹریفک کے قوانین کا خیال نہیں رکھتا, قوانین کی خلاف ورزی کرتا ہے. تو یہ 2,000 روپے یا 3,000 روپے صرف اس کو ادا کرنا ہے. کوئی بھی غریب آدمی, کوئی بھی کم آمدن والا شخص
ٹریفک کے قوانین کی خلاف ورزی کرے اس کو پورے سال میں 1 روپیہ بھی ادا نہیں کرنا پڑے گا۔ اچھا ایک چیز اور بتا دیں، اگر کوئی کسی کو جرمانہ ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جناب میری غلطی نہیں تھی، یا تو سڑک میں ہی کھڈا تھا، یا تو جی وہ لوگ بھی رانگ وے سے آ رہے تھے کیونکہ اگلا ٹریک بند تھا، اس طرح کی کمپلین کو کیسے کیٹر کرتے ہیں آپ لوگ؟ جی ہمارا جو ایگزسٹنگ سسٹم ہے اس میں بھی جو کمپلینٹ ریزولوشن کا ایک پورا میکنزم ہے، وہ امپوزیشن آف فائن کے خلاف اپیل کر سکتا ہے، وہ کورٹ میں بھی جا سکتا ہے، اور اب بہت جلد ہم ون ایپ اپنا انٹروڈیوس کرا رہے ہیں جس میں ساری وائلیشنز جو ہیں، خواہ وہ ہمارے جو فیلڈ سٹاف ہے وہ کرتے ہیں یا ای چالان سے ہوتی ہیں، وہ پراپر ڈاکیومنٹڈ ہوں گی، اور اس میں ویژول ایویڈنس موجود ہوگا کہ جس وقت آپ نے خلاف ورزی کی اس وقت وہاں پہ کوئی اس قسم کی صورتحال نہیں تھی جس کی بنیاد پہ آپ نے اس خلاف ورزی کا ارتکاب کیا۔ لولی، تھینک یو ویری مچ محمد وقاص صاحب، آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکلا۔ اور یہ جو بھاری جرمانے والی بات ہے تو دیکھیں ہم خالی اشرافیہ کی نمائندگی نہیں کر رہے، ہم تو اس شخص کی بھی نمائندگی کر رہے ہیں کہ جو کہ 25,000 کما رہا ہے، 30,000 کما رہا ہے، 50,000 کما رہا ہے مہینے میں، اور جو 30, 35, 50,000 منتھلی کمانے والا شخص ہے اس کے لیے یقیناً 2,000, 1,500, 3,000 ایک ہیفٹی اماؤنٹ ہے۔ لیکن ایک آئیڈیا مجھے اچھا لگا کہ سی سی کے حساب سے جی گاڑیوں پہ جرمانے ہوں گے تو بائک سوار جو ہیں ان کو ذرا خیال رکھا جائے، اور پہلی بات یہ ملک بھر میں لوگوں کی سیلریز بڑھا دیں جناب لوگ، یہ میرا مطالبہ ہے۔ آپ کو اگر ایک دن کے لیے وزیر اعظم بنایا جائے سب سے پہلا کام آپ یہی کریں گے؟ بڑھا دوں گی ایک دن کے لیے، اگر مجھے پرائم منسٹر بنا دے میں سب کی سیلریز بڑھا دوں گی، ریشنلائز کر دوں گی سیلریز ٹو ٹیکس اینڈ سیلریز ٹو کہنا چاہیے خرچہ۔ میں پتہ نہیں کیا اکانومی یہاں پہ لے کر آ رہی ہوں بہرحال، لیکن آپ کو بتا دیں ڈیٹیرنس کی جب ہم بات کرتے ہیں نا تو یہ جو اتنے بھاری بھاری جرمانے اس لیے لگائے گئے ہیں تاکہ آپ کے اندر ڈسپلن آئے، آپ کے اندر، یہ آپ کی سیفٹی کے لیے۔ اب فرض کریں یہ جو ہارمفل چیزیں، ایسی چیزیں جو موٹاپے کا سبب بنتے ہیں، پھر موٹاپا بہت سی بیماریوں کا سبب بنتی ہے، اگر اس پہ بھاری ٹیکس لگا دیے جائیں تو لوگ کیا کریں گے؟ لوگ اسے خریدنا بند کر دیں گے۔ ویسے اس بات تو پتہ کی ہے آپ نے، یہ ہو بھی رہا ہے، یہ کہاں پہ ہو رہا ہے؟ برطانیہ میں ہو رہا ہے جناب۔ برطانیہ میں موٹاپے کی شرح اتنی بڑھ گئی کہ حکومت نے اب شوگر ٹیکس لگانے کا اعلان کر دیا ہے۔ I like this tax. Sugar tax. I need to know more about it. Which sugar? White sugar مطلب ساری شوگرز پہ لگ گیا؟ اوہ، شوگر ٹیکس ملک شیک، پیکڈ ملک اور ڈرنکس پر لگایا جائے گا۔ ڈرنکس میں 100 ملی لیٹر میں چینی کی حد 5 گرام سے کم کر کے 4.5 گرام کر دی گئی ہے، اور اس سے زیادہ شوگر پر ٹیکس لگے گا۔ کیفیز اور بازار میں ملنے والے اوپن کپ ڈرنکس پر ٹیکس نافذ نہیں کیا جائے گا۔ اچھا اب کیا ہوگا؟ اب ظاہر ہے اگر چینی زیادہ نہیں ہوگی یا مطلوبہ جو ریکوائرڈ ریسیپی ہے اس حساب سے نہیں ہوگی تو لوگوں کو وہ ٹیسٹ لگے گا ہی نہیں، کہ پھر وہ کیا کریں گے؟ تو بھائی اگر آپ نے کہتے ہیں نا ڈرنک خریدنا ہے، آرٹیفیشل سویٹنر وٹ ایور، لیکن پھر آپ کو ٹیکس دینا پڑے گا۔ اگر آپ ایسے برانڈ کی طرف جا رہے ہیں جس نے ہائی اماؤنٹ آف شوگر اس میں انکلوڈ کیا ہوا ہے تو پھر یو ہیو ٹو پے دا ٹیکس۔ اچھا، برطانیہ میں اچھی خاصی مہنگائی ہے، لوگ تنگ ہیں مہنگائی سے، اور چھوڑ کے اپنا ملک جی وہ یو اے کوئی شفٹ ہو رہا ہے، کوئی کہاں شفٹ ہو رہا ہے، یہ بھی ہو رہا ہے۔ اور برطانیہ کا ہیلتھ کیئر سسٹم بھی ہمیں پتہ ہے کہ کتنا ڈاؤن فال، بدحالی کا شکار ہے، اور وہاں پر تو خیر آپ کو اپوائنٹمنٹ لینے کے لیے آپ کو ناکوں چنے چبانے پڑتے ہیں۔ اچھا اس میں جو برطانوی وزیر صحت ہے نا، انہوں نے اس کی لاجک یہ دی ہے، انہوں نے خطاب کیا پارلیمنٹ میں، وہ یہ کہتے ہیں جناب کہ موٹاپا بچوں کی زندگی کو بہترین آغاز سے محروم کر دیتا ہے۔ موٹے افراد زندگی بھر صحت کے مسائل میں گھرے رہتے ہیں، اور حکومت، یہ پوائنٹ آپ نوٹ کیجیے گا، حکومت پر ان پر اربوں روپے پاؤنڈ خرچ ہو جاتے ہیں۔ اچھا یہاں پہ ہم صدف، یہاں پہ ہم آپ کو بتا دیں کہ ہم یہاں ان ہیلدی موٹاپے کی بات کر رہے ہیں۔ بائی دی وے موٹاپا از لائک جو اوور ویٹ ہے، مطلب جو آپ کی باڈی کا پورا ایک کیا کہتے ہیں اسے، جو انہیلدی آپ کا پورا ایک ہونا چاہیے، ہائٹ کے حساب سے، ایج کے حساب سے وزن ہونا چاہیے، باڈی میس انڈیکس کے حساب سے، ہاں باڈی میس انڈیکس کے حساب سے۔ تو پھر اگر آپ اس سے اوور ویٹ ہیں دیکھیں وہ پھر بیماریوں کا سبب بنیں گے، اور وہ آپ کو لیتھارجک کریں گے، اور آپ ہارٹ ایشوز ہوں گے، آپ کو آپ کے جوڑوں کے درد ہو جائیں گے، بہت سارے ایشوز ہو جائیں گے۔ تو ویسے یہ ایک اچھا مجھے لگتا ہے کہ سم واٹ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے، کنسیڈرنگ کہ آپ کے جو شہری ہیں ان کی صحت کو اگر دیکھا جائے اور ہیلتھ کیئر کے حوالے سے، تو آئی بلیو کہ جو شہری ہیں وہ اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے۔ ویسے بٹ یو تھنک وہاں پر ایسے شور تو نہیں ڈالیں گے نا کہ جناب جس طرح یہاں پر ای چلان پہ شور ڈل گیا تھا؟ جو چیز آپ کی اچھائی کے لیے کی جائے الٹیمیٹلی شہری اسے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ جرمانے بھی کراچی میں یہاں پہ لوگوں نے ایکسیپٹ کر لیے، نو بڈی از لائک، لوگ بس یہ ایک شکایت ہی کرتے ہیں جی سڑکیں صحیح کر دیں، تو انہیں جرمانوں سے کوئی اعتراض نہیں ہے۔
ویلکم بیک ونس اگین. اور پاکستان میں کچھ اسپورٹس ایسے ہیں, خاص طور پہ کرکٹ کی بات کریں, بڑے بڑے نام ہمارے سامنے آئے, اسکواش کی بات کریں, ہاکی کی بات کریں, لیکن پاکستان میں جب ہم ٹینس کی بات کرتے ہیں تو بہت ہی کم نام ہے. لیکن جو نام ہمارے ساتھ جڑے ہیں انہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا اور وہ اپنے آپ میں ایک بڑی پہچان بنے اور پاکستان کو بڑے زبردست طریقے سے انہوں نے ریپرزینٹ کیا. ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں پاکستان کے ٹینس کی تاریخ کے ایک اہم پلیئر کی, اور کہتے ہیں نا ایک سنہرا باب اختتام پذیر ہوا. میں یہ کیوں کہہ رہی ہوں کیونکہ 2 عشرے تک دنیا بھر کے ٹینس کورٹس پر ملک کا نام روشن کرنے والے احسام الحق ریٹائر ہو گئے ہیں, اور انہوں نے جس طرح اس بات کا اعلان کیا, وہ جو فوٹیج تھی وہ بڑی ایموشنل تھی, اٹ واز ٹیئرفل. اور ظاہر ہے جب آپ 2 عشرے تک, اور ظاہر ہے اس سے پہلے ان کا شوق بھی ہوگا, کتنے عرصے تک جب آپ نے کھیل کو ٹائم دیا ہو, ڈیڈیکیشن کے ساتھ کھیلے ہوں, کامیابیاں سمیٹی ہوں, تو پھر دس ایموشنل کہتے ہیں نا فیئرویل وہ سمجھ آتا ہے. بالکل, اور ملک کا نام آپ نے روشن کیا, اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے. تو ذرا احسام الحق کی جرنی پر آپ کو ایک رپورٹ دکھاتے ہیں, آپ بھی دیکھیں ہم بھی دیکھیں. پاکستان ٹینس کے افق پر ایک روشن ستارہ جو اپنی 2 دہائیوں پر مشتمل شاندار اڑان مکمل کر کے رخصت ہو گیا. جی ہاں, احسام الحق, وہ نام جس نے ٹینس کے کورٹ پر پاکستان کا جھنڈا بار بار بلند کیا. وہ لمحہ جب 2010 میں احسام نے US اوپن کے مینس ڈبلز اور مکس ڈبلز دونوں کے فائنل کھیل کر پوری دنیا کو حیران کر دیا اور پہلی بار پاکستان کا نام ٹینس کے سب سے بڑے سٹیج پر گونجا. انہوں نے پیشہ ورانہ کامیابی کے ساتھ ساتھ انسانیت اور امن کا پیغام بھی دنیا بھر تک پہنچایا. ان کا عالمی نعرہ بن گیا اسٹاپ وار اسٹارٹ ٹینس. Basically tennis has given me everything and I feel like it's my obligation now and my responsibility to give something back. رواں سال ان کے کیریئر کا اختتام کا اعلان کیا گیا. ایک بھرپور باوقار اور تاریخی سفر آنسوؤں میں ڈوبی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ مکمل ہوا. احسام الحق, آپ صرف ایک کھلاڑی نہیں بلکہ ٹینس کی پہچان ہے. آج آپ کورٹ سے رخصت ضرور ہوئے مگر دلوں سے کبھی نہیں جائیں گے. بالکل, دلوں سے نہیں جائیں گے. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب پاکستان کے لیجنڈ ٹینس اسٹار احسام الحق. تھینک یو سو مچ احسام, بہت شکریہ. لیکن آپ نے ہم سب کو جذباتی کر دیا, ایموشنل کر دیا, اور یقیناً کہتے ہیں نا آپ کی جرنی ہم سب نے دیکھی ہے کس طریقے سے 2 دہائی تک بین الاقوامی ٹینس میں پاکستان کا نام روشن کیا. سو ویسے کتنا مشکل ہے یہ اناؤنس کرنا کہ یو آر ریٹائرنگ فرام ٹینس, دا اسپورٹس یو پلے ود پیشن اینڈ ود لو. جی السلام علیکم. فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می آن دا شو جی. اینڈ ہاں جی, ڈیفیکلٹ ڈیسیجن اوبیسلی. 25-27 ایئرز ہیو ڈیڈیکیٹڈ ٹو ٹینس. ایک طرح سے لائف سیکریفائس کی اپنے کریئر کے لیے. But I feel like right now is the right time to actually sacrifice now my career ملک کے لیے, فیڈریشن کے لیے. And I think I had to come into the system to change the system. ایک ایکو سسٹم جو ہے پوری ٹینس کا اس کو چینج کرنا ہے. اینڈ اس کے لیے آئی نیڈ ٹو اسپینڈ ٹائم ہیئر ایٹ ہوم. جو ساری ڈیولپمنٹ کی چیزیں کرنی ہے, جو اپ گریڈنگ کرنی ہے فیسلٹیز کی, انفراسٹرکچر کی, وہ پاکستان میں رہے بغیر نہیں کی جا سکتی. اینڈ ٹو بیلنس بوتھ آف دیم از ویری ویری ڈیفیکلٹ. لاسٹ ایئر اللہ کے فضل و کرم سے الیکشنز ہوئے تھے ٹینس فیڈریشن کے, وہ جو جیتا میں, اینڈ اس پہ بس رسپانسبلٹی اور بڑھ گئی. اینڈ آئی فیل لائک اٹس جسٹ دا رائٹ ٹائم کرنے کا کہ آگے سے لڑکوں کو تیاری شروع کریں اور پاکستان کی ٹینس کو زیادہ اور اسٹرانگ کروں. جو پچھلی فیڈریشن نے اتنا کام نہیں کیا پاکستان کی ٹینس کو اسٹرانگ کرنے کے لیے. اینڈ آئی فیل لائک اٹس مائی obligation بھی, اٹس مائی ڈیوٹی بھی, رسپانسبلٹی بھی, ایز اے پلیئر بھی, ایز اے پاکستانی بھی, ایز اے ٹینس پلیئر. جو کچھ بھی میں سارا سیکھا ہے اپنی لائف میں کہ ینگسٹرس کو, بچوں کو آگے پرووائڈ کروں, ان کو سپورٹ کروں, مینٹر کروں, اور وہ ٹریولنگ کرتے ہوئے باہر نہیں کیا جا سکتا. اینڈ اٹس اوکے جی, آئی تھنک مینٹلی آئی ایم ریڈی. Obviously it's a very tough thing to do, لیکن bringing this ATP challenger for the first time in Pakistan کی history میں, in a way it's a gift to Pakistan and to Pakistan tennis. And farewell بھی ہے میرا, لیکن دوسری ورڈ میں gift بھی ہے. And of course میرے لیے جو بھی achievements ہیں, میں نے ٹورنامنٹ جیتے ہوئے ہیں, ٹائٹل جیتا ہوا ہوں, ایوارڈ جیتا ہوا ہوں, لیکن I feel getting this ATP tournament in Pakistan for the very first time, basically I think probably will be on the top. اینڈ انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ اس طرح کے انٹرنیشنل ٹورنامنٹس میں آنے والے سالوں میں کراتا رہوں تاکہ اپنے پلیئرس کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کر سکیں, ان کو پروموٹ بھی کر سکیں انشاءاللہ. میں لوکنگ فارورڈ ٹو اٹ. اسام 2010 میں جو US اوپن کا فائنل آپ نے کھیلا, وہ انڈیڈ ایک ہسٹورک مومنٹ تھا. ہاؤ واز اٹ؟ اس کیفیت کو, اس ایکسپیرینس کو کیسے بیان کریں گے؟ دیکھیں, میں نے پوری زندگی جو ہے نا, ایکچولی ٹو بی آنیسٹ آئی نیور ایکچولی ڈریمڈ اور تھاٹ, جب ٹینس بھی کھیلنا شروع کی تھی کہ آئی بی ورلڈ نمبر 1 یا
I'll be best in the world. मेरा main goal एक तरह से कह सकते हैं motivating factor was about getting recognized in Pakistan as a tennis player. जिस तरह जहांगीर भाई, जामशेद भाई का नाम आता है स्क्वॉश के साथ, इमरान खान, जावेद मियांदाद, वसीम अकरम, वकार यूनुस के नाम आते हैं तो क्रिकेट से लिंक्ड हैं. शबाद अहमद सीनियर, हसन सरदार, इनका नाम आता है तो they already linked with hockey. तो I just wanted कि जब टेनिस का नाम आए तो my name should be there. And मेरी पूरी मोटिवेशन, मेरी पूरी ड्राइव हमेशा से been that कि मेरी एक आइडेंटिटी हो मुल्क के अंदर. And I should have my own player in Pakistan जो पूरी दुनिया में मुल्क का नाम रोशन करने की कोशिश कर रहा है. That has been my driving force. And US Open Finals जब हुआ, जिस तरह का प्यार मुझे मिला, जिस तरह की रिकग्निशन पाकिस्तान में मिली, that was a moment I actually felt कि हाँ यार, now I've arrived. और सारे पाकिस्तानी अब जानते हैं कि there is a tennis player whose name is Asamoah Qureshi और जो मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं, playing at the highest level दुनिया में. उससे पहले I had qualified for Wimbledon, उससे पहले I had beaten Roger Federer also in 2009. लेकिन उस तरह का इम्पैक्ट जो मैं फील कर रहा था कि पाकिस्तान को पता लगेगा, जनरल पब्लिक को पता लगेगा, वो नहीं हुआ. लेकिन US Open, obviously जी, historic moment. I was the first male Muslim player ever to make a Grand Slam final. और वो भी अल्लाह के फजल करम से I made back-to-back 2 finals, डबल्स में भी, मिक्स में भी. एंड उसके बाद वही था जो लव मिला, was unbelievable and I can't thank Allah enough for it. और अगर हम आपसे ये पूछें कि करियर में सबसे मुश्किल मुकाबला या मुश्किल लम्हा कौन सा था? ज़ाहिर है करियर जो है अप एंड डाउन होता है, बहुत सारी जर्नी, कभी आप बहुत मोटिवेटेड होते हैं, कभी डीमोटिवेटेड होते हैं. तो मुश्किल टाइम कौन सा था आपका? देखिए, सबसे मुश्किल टाइम आई थिंक वाज एक्चुअली कि जब मैं 12-13 साल खेलता रहा हूँ एंड I started playing professional tennis at the age of 18-19 and I got recognized in Pakistan when I reached US Open finals at the age of 30. तो 12-13 साल was very struggle थे मेरे लिए. विंबलडन के लिए भी क्वालिफाई किया, रॉजर फेडरर को भी हराया एंड और 2 चीज़ें की, लेकिन पाकिस्तान में वो इम्पैक्ट नहीं हो रहा था. तो सेल्फ डाउट भी थे कि जिस चीज़ के लिए मैं खेल रहा हूँ, पता नहीं लोगों उसका पीपल उसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मैं किस रीज़न की वजह से खेल रहा हूँ. Difficult matches, I would say, हर वो मैच जो मैं हारा हूँ basically has been a difficult one because I was not able to find a solution. लेकिन वही है, you need to keep learning, you need to keep growing. और एक US Open के बाद obviously I was able to get more relaxed के उसके बाद वो 10 साल 30 से लेके 40 तक I was in top 10, top 50 of the world. जो कि अल्लाह के फजल करम से इट्स एन अचीवमेंट इन इटसेल्फ, जिसकी वजह से अभी नीटो ओपन फाइनल्स में इटली में मुझे अवार्ड भी किया गया फॉर माय कंट्रीब्यूशन टेनिस के अंदर भी, मेरे करियर के लिए भी ATP ने अवार्ड दिया और बहुत कम प्लेयर्स को वो अवार्ड मिलता है. अल्लाह के फजल करम से वो चीज़ हुई है एंड बस जी, अल्लाह के जितना शुक्रिया अदा करूँ वो कम है. मेरे पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस हैं, मेरे भाई की, बहन की, वाइफ की एंड उन सब की सेक्रीफाइसेस के बगैर आई वुड नॉट हैव बीन एबल टू अचीव जो भी मैंने किया है. आई एम अ वेरी पेट्रियोटिक पर्सन एंड आई जस्ट फेल्ट इट्स द राइट टाइम नाउ टू पुट माय रैकेट्स डाउन इंटरनेशनल करियर से एटलीस्ट. एंड यहाँ पे अब अपनी डोमेस्टिक जो टेनिस है, नेशनल लेवल टेनिस प्लेयर्स हैं, उनको स्ट्रॉन्ग करें एंड इंशाल्लाह ताकि ये आगे जाके मुल्क का नाम रोशन करें इंशाल्लाह. एंड नॉट जस्ट टेनिस एज अ स्पोर्ट बट यू हैव आल्सो बीन इन्वॉल्वड इन सोशल वर्क एज वेल. आपने एक स्लोगन रेज किया, स्टॉप वॉर एंड स्टार्ट टेनिस. What was it about? उस हवाले से हमारे नाज़रीन कुछ बताना चाहिए. Sorry, I can't hear you guys. आपने एक स्लोगन रेज किया, स्टॉप वॉर एंड स्टार्ट टेनिस. तो what was it about? आप हमारे नाज़रीन को इस बारे में कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, being a Muslim, to be honest, as a Pakistani, I really feel like peace is the only way forward, you know. हमें ये इस्लाम में तालीमात भी मिलती हैं about प्यार, about love, about patience, about friendship, about भाईचारा and all those things, and this is what I've tried to do as a tennis player also. I've always taken this responsibility at least upon myself कि I'm an ambassador of Pakistan and जहाँ भी मैं जाऊँ to conduct myself in the best way possible. and Stop War Start Tennis भी इसीलिए initiate की थी, trying to basically create awareness among people. Racial discrimination जो है, religious discrimination जो है, जो दुनिया में होती है, जो मैंने भी face की हैं बहुत ज़्यादा, उसको tackle किया जाए. And I think tennis was that tool for me, जिसको मैंने realize किया कि I can send a bigger picture, I can send a bigger message. It's not about just winning trophies and about rankings, it's about actually giving a positive and soft and loving image of my country, of my religion as well. And इसी वजह से वो शुरू किया था. उसकी वजह से
اللہ کے فضل و کرم سے 2002 میں I got an Arthur Ashe Humanitarian Award جو ATP کا highest award ہے, and then 2010 میں I got it again, and I feel very very proud that I am among the only 4 players ٹینس کی ہسٹری میں جس کو یہ award 2 دفعہ ملا ہے, اور اس میں اسٹیفن ایڈبرگ ہیں, اینڈی مرے ہیں, راجر فیڈرر ہیں, چوتھا نام میرا ہے, اور یہ ایوارڈ نیلسن منڈیلا کو بھی ملا ہوا ہے. تو اللہ کا بہت کرم ہے جی, اتنی عزت دی ہے. And again, I do a lot of social work and philanthropic work as well. And اس کی بیسس پہ یہ ساری چیزیں کر رہا ہوں, کیونکہ it's not just about tennis, it's about looking at the bigger picture. And جہاں پہ آپ لوگوں کا مائنڈ چینج کر سکتے ہیں, ان کو basically I really feel ہاں جی peace is the only way forward. دنیا کے اندر اللہ کرے hopefully sooner we can see a peaceful world as well. انشاءاللہ. سام, آپ نے ظاہر ہے ایک بڑی کاز کے لیے, اب یقیناً آپ نے ٹینس سے پاکستان کے لیے بڑا کام کیا اور بڑی محنت سے ڈیڈیکیشن کے ساتھ, اب آپ نے کہا یو وانٹ ٹو پٹ یور ریکٹ ڈاؤن تاکہ آپ فیڈریشن کے لیے کچھ کر سکیں, نئے ٹیلنٹ کے لیے کچھ کر سکیں. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں ہمارے یہاں کرکٹ کا بڑا کریز ہے بیکاز وہ ایکسیسیبل بہت ہے. ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے جی ٹینس جو ہے وہ ایلیٹ کلاس جو ہے اونلی دے کین افورڈ اٹ, مہنگا کھیل ہے. Is it true? اس کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, in order to tackle them as a sportsman بھی I've always taken problems جو ہیں as an opportunity to make yourself better. اگر آپ problems کو problem کی طرح لیں گے تو probably you won't be able to grow as a person also. میرے لیے I understand issues ہیں, problems ہیں, you have to tackle them, you have to find solutions. And you have to basically solution ہی نکالنے ہوتے ہیں, اور وہ میں نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں. جو کہتے ہیں لیڈ کی گیم ہے وہ صرف اس وجہ سے کہ آپ کو ٹریولنگ کرنی ہوتی ہے, آپ کی کاسٹ ہے ایک ٹریولنگ کی, لیکن اگر آپ یو کین برنگ دیز انٹرنیشنل ٹورنامنٹس ٹو پاکستان, اس میں آپ اپنے پلیئرس کو بہت ہیلپ اور سپورٹ کر سکتے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں 7 جونیئر ٹورنامنٹس انٹرنیشنل اگلے سال مل گئے ہیں which would really really help our junior players. اور یہ ATP چیلنجر جو میں لے کے آیا ہوں ہمارے بن رہے ہیں. I feel very proud کہ پاکستان کی ہسٹری میں now after 30 years or 40 years ہمارے 3 لڑکے ہیں جو ATP چیلنجر کی وجہ سے پاکستان میں جو بھی ہو رہا ہے اس کی وجہ سے ATP رینکنگ میں آ گئے ہیں for the very first time. کل میں مزمل مرتضیٰ کے ساتھ پہلا راؤنڈ جیتا ہوں ڈبلز کا, and we became the first Pakistani pair ever in Pakistan tennis history to win an ATP tour level match. تو things have started جی, and انشاءاللہ یہی ہے پروسیس کو سٹارٹ کرنا ہے, اینڈ انشاءاللہ اس کو لے کے آگے بڑھتے رہنا ہے اور کرنا ہے. اینڈ ابھی شروع ہوا ہے کام, and inshallah I'm very sure کہ inshallah you will see more and more players and more and more people forward to it playing tennis in Pakistan as well. Inshallah. And thank you so much. Thank you once again for serving Pakistan, and we are so proud of you, and we wish you good luck in your future endeavor. جب ہم کھیل کے میدان سے باتیں کر ہی رہے ہیں, ہم نے کرکٹ کی بات بھی کر لی, ٹینس کی بات بھی کر لی, تو اب آپ ذرا باکسنگ کے حوالے سے بھی سن لیں. تو لاہور میں ہوئی جناب دوسری عالمی باکسنگ چیمپئن شپ فائٹ فار گلوری کا آغاز ہو گیا ہے, اور چیمپئن شپ میں 15 ممالک کے 44 پروفیشنل باکسرز مد مقابل ہوں گے. اس حوالے سے دیکھتے ہیں الفت مغل کی رپورٹ. ورلڈ باکسنگ ایسوسی ایشن کے تعاون سے دوسری انٹرنیشنل باکسنگ چیمپئن شپ فائٹ فار گلوری کا میلہ جناح اسپورٹس کمپلیکس میں سج گیا. صوبائی وزیر کھیل پنجاب فیصل ایوب کھوکھر, ورلڈ باکسنگ ایسوسی ایشن کے نمائندگان محمد وسیم سمیت دنیا بھر سے آئے باکسرز نے افتتاحی سیشن میں اپنے خیالات کا اظہار کیا. پاکستان کی امیج کتنی پازیٹیو ہوگی. آئی تھنک دا کریڈٹ از ڈیو ٹو دا پاکستان آرمی, اٹ از ڈیو ٹو دا گورنمنٹ آف پنجاب کہ مل کے ہم نے یہ پاسبل کیا, یوتھ کو نئے موقع ملیں گے. ایونٹ کے پہلے روز قومی اور انٹرنیشنل باکسرز کا فیس آف کرایا گیا. چیمپئن شپ میں ٹائٹل فائٹ WBA سپر بینٹم ویٹ میں دفاعی چیمپئن محمد وسیم اور تھائی لینڈ کے باکسرز مد مقابل ہوں گے. یہ بہت ماسیو ایونٹ ہونے جا رہا ہے, پوری دنیا میں لائیو ہے 200 کنٹریز میں, تو بڑی بات ہے میرے لیے اور پاکستان کے لیے. آئی ایم ویری ایکسائٹیڈ. چیمپئن شپ میں خواتین فائٹرز بھی ایکشن میں دکھائی دیں گی. غیر ملکی باکسرز بھی اپنی فائٹس کے لیے پرجوش ہیں. I made history for Pakistan and was the first one to medal at World Boxing Challenge. So to be here after that achievement and have my pro debut, honestly, it just feels incredibly special. دوسری انٹرنیشنل باکسنگ چیمپئن شپ میں امریکہ, برطانیہ, جرمنی, آسٹریلیا اور کوریا سمیت 15 ممالک کے باکسرز اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھائیں گے. 4 روزہ ایونٹ کی ٹائٹل فائٹ 29 نومبر کو جناح اسپورٹس کمپلیکس میں ہوگی. کیمرامین دانش نسیم کے ساتھ الفت مغل, ایئر وی نیوز, لاہور. کیا بات ہے, یہاں پر بریک لے رہے ہیں. بالکل بریک کے بعد حاضر ہوں.
ایک بڑی آپ دیکھ رہے ہوں گے بڑا ایشو کافی زیادہ لوگ ڈسکس کر رہے ہیں، خاص طور پہ جو باہر ملک ٹریول کرنا چاہ رہے ہیں. بہت ساری ویڈیوز بھی سوشل میڈیا پر ہمیں نظر آ رہی ہیں. اس کے پیچھے حقائق کیا ہیں؟ کیونکہ بیرون ملک جانے والے کئی مسافروں کے حوالے سے یہ رپورٹ ہو رہا ہے کہ جی ان کو آف لوڈ کیا جا رہا ہے، اور ان میں بتایا جا رہا ہے کہ ایسے مسافر ہیں جن پر شک ہوتا ہے کہ وہ باہر جا کر بھیک مانگیں گے یا سلپ ہو جائیں گے، یا جس نوکری کے لیے جا رہے ہیں اس کا سرٹیفکیٹ یا اس کے مکمل ڈاکیومنٹ ان کے پاس نہیں ہے، یا جو بھی پروٹوکول ہے باہر ٹریول کرنے کا ڈاکیومنٹس ریکوائرڈ ہے اس کی SOPs نہیں. لیکن کچھ لوگوں نے یہ تک کہا جناب جی کہ ان کی ڈریسنگ پر ان کو روک لیا گیا کسی وجہ سے. اب اس میں حقائق کیا ہیں، ایگزیجریشن کتنی ہے، یہ ہمیں پتہ لگانا ہے. اور یہ ہمیں بتائیں گے کیسے پتہ لگے گا. یار محمد ڈائریکٹر FIA لاہور کیپٹن ریٹائرڈ علی ضیاء سے بات کر رہے ہیں. انہوں نے کی ہے بات، تفصیلی گفتگو یہ ذرا آپ بھی سنیں ہم بھی سنتے ہیں. بالکل اس وقت ہمارے ساتھ ڈائریکٹر FIA لاہور زون کیپٹن ریٹائرڈ علی ضیاء صاحب موجود ہیں. جو لاہور سمیت پنجاب کے دیگر ایئرپورٹ ہیں وہاں پہ لوگوں میں ایک تذبذب پایا جا رہا ہے کہ کیوں جو نوجوان نسل ہے ان کو باہر ویزے پہ جانے نہیں دیا جا رہا، آف لوڈنگ مسلسل کی جا رہی ہے. کیا پوائنٹس ہیں، لوگوں کو اویئرنیس ابھی تک کیوں نہیں ایسے پہنچ سکی، اور کن وجوہات کی بنا پر پاکستان سے باہر جو نوجوان ہیں وہ نہیں جا سکتے؟ کچھ نیگیٹو کیمپینز ایسے سوشل میڈیا پہ چلائی جا رہی ہیں جو کہ حقیقت سے برعکس ہیں. بالکل بعض لوگوں کو ڈاکومنٹس پورے نہ ہونے کی بنیاد پہ ان کو روکا جاتا ہے، کیونکہ ویزے کے ساتھ ساتھ جس پرپز کے لیے آپ جا رہے ہیں سرٹن ڈاکومنٹس جیسے کہ ہوٹل بکنگ، آپ کی اتنی فائنینشیل بیکنگ ہونی چاہیے، یا کسی اور اگر آپ ورک پرمٹ پہ جا رہے ہیں تو پروٹیکٹیڈ کی اسٹیمپ ہونی چاہیے، یا وہاں پہ جو جس کمپنی کے ساتھ جا رہے ہیں وہاں وہ کمپنی موجود ہونی چاہیے. یہ چیزیں ضروری ہوتی ہیں، اور اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ تاکہ جو لوگ ہیں یہ جعلساز قسم کے اور جو اس قسم کے دھوکہ باز قسم کے جو ہیومن اسمگلرز ہیں ان کے ہاتھوں یہ نہ پھنسیں، جو ان کو یہاں سے کسی ایک ڈیسٹینیشن کا کہہ کے لے جاتے ہیں اور رستے میں ان کو ٹرانزٹ کر کے ایسی جگہوں پہ لے جاتے ہیں کہ الٹیمیٹلی پھر موریٹانیہ اور گریس بوٹ انسیڈنٹ جیسے واقعات ہو جاتے ہیں. اور جب ایسے واقعات ہوتے ہیں یا لوگ کہیں پہ انلیگلی ٹرانزٹ کے دوران نکلتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں یا انلیگل ایکٹیویٹیز میں پکڑے جاتے ہیں، وہاں پہ بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں یا کرائم میں کمیٹڈ ہوتے ہیں، ان کو ڈپورٹ کیا جاتا ہے، تو اوور آل اس سے ہماری جو نیشنل ہمارا گریس ہے اس میں کمی آتی ہے. کوئی بھی بندہ جو لیگلی ٹریول کر رہا ہے، لیگل اس کے پاس ویزا ہے، اس کے پاس پاسپورٹ اپنا اپ ٹو ڈیٹ ہے، اس کے پاس ویلڈ ڈاکومنٹس ہیں، اس کو بالکل نہیں روکا جا رہا. آپ اس پینک کا شکار نہ ہوں. ڈائریکٹر FIA لاہور زون کیپٹن ریٹائرڈ علی ضیاء صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، جن کا کہنا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پہ میٹنگز بھی کی جا رہی ہیں اور ادارے کو مستحکم کیا جا رہا ہے، اور آئندہ آنے والے دنوں میں مزید بہتری آئے گی. اور انہوں نے اویئرنیس دی ہے عوام کو کہ کسی بھی طرح کی سوشل میڈیا کمپینز پہ، نیگیٹو کمپینز پہ، AI جنریٹڈ کمپینز پہ کان نہ دھرے جائیں. FIA دن رات مسلسل عوام کے لیے کام کر رہا ہے. جی تو بھائی آپ لوگوں نے سن لیا کہ اس طرح کی جو ویڈیوز ہیں ان پر کان نہ دھریں، اور AI جنریٹڈ بھی بہت ساری ویڈیوز آ گئی ہیں اور ان میں تو اب ریل کا گمان ہوتا ہے، اس قدر ٹیکنیک سے وہ بنائی جا رہی ہیں. اچھا، کچھ چیزوں کا خیال آپ نے خود بھی رکھنا ہے، آپ کے پاس سرٹیفکیٹس پورے ہوں، SOPs آپ کے مکمل ہوں، آپ نے لگیج میں کوئی ایسا سامان نہ رکھا ہو، کہ آپ لوگ خود بھی ذرا رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کریں تاکہ ایئرپورٹ پہ جا کے پھر آپ کو ڈیورنگ سیکورٹی چیک کسی قسم کا مسئلہ پیش نہ آئے. لگیج میں جو آپ لوگ سامان رکھتے ہیں نا اس میں اکثر و بیشتر جو ہے مسائل ہو جاتے ہیں. اچھا جی، جب بات ہم ٹریولنگ کی کر رہے ہیں ان ساری چیزوں کی، تو لوگ ایک چیز بھی ذرا غور کرنے لگے ہیں کافی زیادہ کہ جی کون سی اچھی ایئر لائن ہے. ٹھیک ہے ٹکٹ سستا ہو یہ بھی دیکھتے ہیں، لیکن اپنا کمفرٹ بھی بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں. اور اس میں نے تو جہاں تک پاکستان میں وہ رجحان دیکھے نا، ایمریٹس کو لوگ بڑا پریفر کرتے ہیں، لیکن اب جو ہم آپ کو خبر بتانے جا رہے ہیں اس میں ایمریٹس ٹاپ 3 میں بھی کہیں پر نہیں ہے. ایئر ہیلپ نے سال 2025 کے لیے دنیا کی بہترین ایئر لائنز کی سالانہ فہرست جاری کر دی ہے. بیسٹ ایئر لائنز کی سالانہ فہرست ہو گئی ہے جاری. اب عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق ایئر لائن کی درجہ بندی میں وقت کی پابندی، صارفین کی رائے اور کلیمز پروسیسنگ کو مد نظر رکھا گیا. ان 3 فیکٹرز کے اوپر درجہ بندی کی گئی، اور فہرست میں پہلے نمبر پر قطر ایئر ویز رہی، جسے دوبارہ دنیا کی بہترین ایئر لائن کا اعزاز ملا، سیکنڈ ٹائم ملا. دوسرے نمبر پر رہی جناب UAE کی اتحاد ایئر ویز، جسے تیسرے نمبر پر رہی برطانیہ کی ورجن اٹلانٹک ایئر ویز. اچھا، دنیا کی جو دیگر 10 بہترین ایئر لائنز میں آسٹریلیا کی جی ہے وہ شامل ہے، کناتاس مالٹا کی جی، MK مالٹا ایئر لائنز ہے، ایرو میکسیکو بھی اس میں شامل ہے، عمان ایئر، سعودی عرب کی سعودیہ، جرمنی کی برسلز ایئر لائنز اور LT پولش ایئر لائنز بھی اس میں شامل ہے. دلچسپ بات یہ کہ امریکہ کی کوئی بھی ایئر لائنز میں شامل نہیں. ایمریٹس کہاں گئی جس کی بزنس سے بیٹھ کے لوگ سنیپس بھیج رہے ہوتے ہیں، صحیح بات کی، بڑا فلیکس کرتے ہیں وہ میں دیکھنا چاہتا ہوں. وہ پھر بھی فلیکس کریں گے، لیکن امریکہ کی کیوں نہیں ہے؟ ایک تو امریکہ میں بہت ساری چیزیں بھی ہو گئی ہیں نا.
امریکہ میں امیگرینٹس کو آنے پہ پھر وہ اگر آپ ٹریول بھی کر رہے ہیں تو آپ نے اتنا اماؤنٹ دینا ہوگا, تو بہت کچھ کرنا ہوگا. لیکن دین اگین یہ رکاوٹیں نہیں آنی چاہیے آپ کے اور ٹریولنگ کے بیچ میں. ٹریول کریں, دنیا کو دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے جو شاہکار دنیا بنایا, جو قدرت بنائی ہے اس کو لازمی دیکھیں اور ٹریول کرتے رہیں. میرا تو یہی ماننا ہے کہ ٹریول از ویری امپورٹنٹ. ٹریول سے آپ بہت سیکھتے ہیں, آپ کا ایکسپوجر بڑھتا ہے اور آپ کو پتہ چلتا ہے جی ڈفرینٹ کلچر کیا ہیں, کہاں پہ کیا چیزیں ہیں, کیسے رولز اینڈ ڈسپلن ہیں. چلیں جی, اپنا خیال رکھیں بہت سارا. آپ سے اجازت, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.